شیطانو جان ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان تیرے سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں تیرے سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں تیرے سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں کیا ہی خود رتا کیا جلوہ جانا ہم کو کیا ہی خود رتا کیا جلوہ جانا ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو جس تبسم میں گلستان پہ گرائی بجلی جس تبسم میں گلستان پہ گرائی بجلی جس تبسم میں گلستان پہ گرائی بجلی پھر دکھا دے وہ ادائے کل خندان ہم کو پھر دکھا دے وہ ادائے کل خندان ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں عرش جس خوبی رفتار کا پامال ہوا عرش جس خوبی رفتار کا پامال ہوا عرش جس خوبی رفتار کا پامال ہوا وہ قدم چل کے دکھا سر بے خرامان ہم کو تو قدم چل کے دکھا سر بے خرامان ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں خار صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں خار صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں خار صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں وحش
وحشت دل نہ پھرا تو ہو بیاباں ہم کو، وحشت دل نہ پھرا تو ہو بیاباں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں کو، تنگ آئے ہیں دو عالم تیری بےتابی سے، تنگ آئے ہیں دو عالم تیری بےتابی سے، چین لینے دے دب سینہ سوزاں ہم کو، چین لینے دے دب سینہ سوزاں ہم کو، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خزادیدہ گلستان ہم کو، نظر آتے ہیں خزادیدہ گلستان ہم کو، پردہ اس چہرہ انور سے اٹھا کر ایک بار، پردہ اس چہرہ انور سے اٹھا کر ایک بار، اپنا آئینہ بنا اے مہتاباں ہم کو، اپنا آئینہ بنا اے مہتاباں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں کو، اے رضا سے رخ پاک سنانے کے لیے، اے رضا سے رخ پاک سنانے کے لیے، اے رضا سے رخ پاک سنانے کے لیے، نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواں ہم کو، نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش شنو جان ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکن شورا کی آمد مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سگیری؟ خیریت سے؟ خیریت، السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। रुकने मरकजी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना हाजी अबुल बयान मोहम्मद अजहर अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे साथ सिलसिले में रौनक अफरोज़ हैं। रुकने शूरा की ज़ियारत भी करेंगे, इनसे मदनी फूल भी लेंगे। सगिरी, मैं तो आला हज़रत का एक शेर है, वहीं पर जैसे कहते हैं ना, कलाम ख़त्म हो गया है लेकिन बंदा थोड़ा पीछे ही रह गया। वो है, जब से आंखों में समाई है मदीने की बहार, जब से आंखों में समाई है मदीने की बहार, नजर आते हैं खज़ां दीदा गुलिस्तां हमको। ये मोहब्बत का क्या अंदाज है। अल्लाह अकबर। इरशाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहीं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हकीकी आशिक रसूल है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने यूं समझे सिर्फ लफाजी नहीं की, काफिया रदीफ मिला के कोई ये जैसे शायरी का एक होता है, वो सिर्फ वो नहीं, वो गहराई में है हर चीज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अपनी कैफियत को उन्होंने बयान किया, यूं समझे अशआर की सूरत में। और इसी कैफियत को वो उसमें आपने बयान किया था ना, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैयबा के खार फिरते हैं। तो जब वाकई कुछ सच्चा आशिक है ना, वो मदीनतुल मुनव्वरा की मुबारक फ़ज़ाओं को, मदीना पाक की मुबारक ज़मीन को, मदीना पाक की जो चाहत है उसके दिल में, तो वो जब गालिब आ जाती है ना, फिर दुनिया की रंगीनियाँ, ये चीज़ें, गुलिस्तां क्या है, तो ये चीज़ें वाक़तन है कि वो तू मेरा महबूब नहीं दिठा। तो जब वो अपनी वो कैफियत को बयान करते हैं ना, कि जब महबूब और महबूब से वाबस्ता कोई भी शय है तो उसकी मोहब्बत गालिब होती है। तो फिर दुनिया की ये लज्जतें, रौनकें, दुनिया के ये फूल, ये गुलिस्तां, ये इनकी ये मांद पड़ जाती हैं चीजें। अरे खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। अपनी कैफियत है, चांद चमक रहा है, सूरज पूरे जोश पर है, और बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो महबूब के आगे कुछ भी नहीं है ना ये दुनिया और इसकी चीजें। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत का ये फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, रुकन शुरा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हमने इंशाअल्लाह मदनी फूल लेने हैं। और मौजू सिलसिले का जो पर्टिकुलर मौजू है ये है इसाले सवाब। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की मोहब्बत से हमारे सीनों को रोशन फरमाए, मुनव्वर फरमाए, और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफाअत भी अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नसीब फरमाए। फुज़ैल शाह साहब, इसाले सवाब, क्या आप इसकी ज़रूरत को, अहमियत को किस अंदाज में देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत कुरान, ज़िक्र, दुरूद और दीगर आमाल सालिहा के ज़रिए अपने फौज शुदगान को इसाले सवाब करना, ये हमेशा से अहले इस्लाम का तरीक़ाकार रहा है जी। और बिला मुबालगा सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे इमान अफरोज़ वाक़यात कुतुब की जीनत बने हुए हैं जिनसे इसाले सवाब करने का जवाज़ और उनके फ्यूज़ व बरक़ात जो है वो रोज़ रोशन की तरह आया होते हैं जी। इसाले सवाब करना ये ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? ये दीन इस्लाम की एक ब्यूटी है कि ये अपने मानने वालों के साथ खैर व भलाई और का दर्स देता है। और ये खैर व भलाई जो है ये ना सिर्फ उस वक्त तक महदूद है जब तक वो इंसान जिंदा है। जैसे वो इंसान दुनिया से पर्दा कर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उस वक्त भी उस शख्स के साथ जो है खैर व भलाई करने का दर्स दिया गया है। अब वो खैर व भलाई की सूरत के अंदर है, वो खैर व भलाई जो है वो ऐसे आमाल के ज़रिए करके बंदा कर सकता है कि इससे उसकी रूह को तस्कीन हो, उसको नफ़ा पहुँचे। शुबुल ईमान शरीफ के हदीस पाक आका फरमाते हैं कि मुर्दा जब कब्र में उतारा जाता है तो उसका हाल एक डूबने वाले इंसान के मानिद होता है, और वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहा होता है कि उसके वालिदैन, उसके दोस्त अहबाब में से किसी की तरफ से कोई दुआ पहुँचे। और जैसे ही उस पर उसकी तरफ दुआ पहुँचती है तो वो दुआ उस मुर्दे को जो है वो दुनिया व माफ़ी यहाँ से बेहतर जो उसको पेश होती है। और फिर वो दुआ जो है वो हदिया जो है वो जब उसको पहुँचती है तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसको जो है वो अजर मिलता है। और ये उस मुर्दे के साथ खैर व भलाई का जो है एक सूरत है। मदीना करना चाहिए इसाले सवाब। और बड़े जो है वो एजाज़ की बात भी है कि अल्लाह करीम इसाले सवाब करने वाले को भी अजर अता फरमाता है और जिसको किया जाए उसको भी अजर अता फरमाता है। हुज़ूर, यहाँ एक बात ये भी होती है कि आप ही तो काम चंगे कीते कोई नहीं सारी जिंदगी, यानी खुद तो कोई अच्छे काम किए नहीं हैं, तो आप जनाबे आली जो पीछे हैं वो इसाले सवाब हो रहे हैं या करेंगे या होगा, क्या होगा, इस पर आप क्या फरमाएंगे? आप जो इस तरीके से एक मिसकंसेप्शन सी जब फैला देते हैं कि आप अपने अमाल तो ठीक करें, अपना किरदार तो ठीक करें,
پتہ نہیں کیا ہوگا, پہنچنا ہے نہیں پہنچنا, پھر یہ بھی ایک بحث شروع ہو جاتی ہے. اور اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں کہ اپنے کام چنگے ہے کوئی نہیں, جب بندہ جو ٹر گیا ہے اپنے آپ ہی تے کام نے چنگا کیتا کوئی نہیں, تو اسی انہوں اصالہ ثواب پہ کریے. کیا فرمائیں گے؟ نہ تو پھر جنازے کی نماز کا کیا کہیں گے؟ برا تھا, گناہگار تھا, فرض کریں جیسا بھی ہے, آپ جو جن کی طرف سے آپ بول رہے ہیں کہ یہ جی کہتے ہیں جی کہ برا تھا, اچھے کام کیے کوئی نہیں, اب ہم کیوں دعائیں مانگے, ہم کیوں ان کے لیے اصالہ ثواب کریں, کیوں ختم پاک کا اہتمام کریں, کیوں جو ان کے لیے اصالہ ثواب کی ترکیب کی جائے, تو پھر جنازہ کیا ہے؟ تو اب وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عرض ہی ہے نا, مالک اس بندے کو بخش دے, سبحان اللہ, اس کی مغفرت فرما دے. کیا بات. تو مسلمان جمع ہوتے ہیں, ایک پورا ایک پروسیس ہے, مطلب جمع ہوتے ہیں, ایک مشقت بھی ہوتی ہے, بعض اوقات گرمی میں, دھوپ میں, اور وہ جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عرض ہی ہے نا, اس کی مغفرت کی دعا کرنی. اب اسی طرح جو ہے کہ مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, صحیح, اس کے ساتھ بھلائی اور جو ہے وہ خیر کی کوشش کرتا ہے. اب اگرچہ وہ گناہگار تھا, اب اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا کس کا عمل پسند آ جائے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. صحیح, ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہی کرتے ہیں. یہ اصالہ ثواب بھی ایک نیکی ہے, ایک احسان ہے اس کے ساتھ, مرنے والے کے ساتھ. دو صورتیں ہوتی ہیں نا, بعض اوقات کسی میت کا جو ہے وہ بعد والوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, جنازے میں آنے والے یا اس کے لیے دعا کرنے والے, اس کو اصالہ ثواب کا تحفہ کرنے والے. تو جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم کسی کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں تو ہماری نیکی ضائع نہیں ہو رہی, ہمارا اجر ہمیں بھی مل رہا ہے, اللہ اپنی رحمت سے اسے بھی عطا فرما رہا ہے. تو اب اس کے ساتھ ایک نیکی ہے یہ. اور پھر جو ہے وہ جیسے ہم نماز کے آخر میں عموماً یہ دعا پڑھی جاتی ہے, اور بھی دعائیں ہیں, یہ قرآنی دعا ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر وہ گناہگار کے لیے دعا کرنی نہیں, اصالہ ثواب کرنا ہی نہیں کہ جی وہ مر گیا چھوڑ دیں جی, تو ایسا تھوڑی ہے. اسلام نے, قرآن نے ہمیں یہی تو سکھایا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. یہ جو بعد میں آئے یہ کہتے کہ ایمان والوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے, کہ اپنے لیے بھی مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمیں بھی بخش دے, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ, اور ہمارے وہ جو ایمان والے بھائی ہم سے پہلے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. قرآن تو ایمان والوں کی صفات بیان کر رہا ہے کہ اپنے جو ہے وہ جانے والوں کی, اپنے سے پہلے گزر جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. یہ مدینہ, سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی. میں نے ایسا بڑا ایک عجیب سا نظارہ دیکھا اور سمجھ سے باہر ہے. میں شیئر کرتا ہوں ناظرین کے ساتھ, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی دیکھا ہو. تو بہرحال وہ ایک جسے آپ یوں کہہ لیں ٹینٹ لگا ہوتا ہے یہاں ہمارے جو سٹیز کے لیے. باب المدینہ میں جب عابد بھائی فوتگی ہوتی ہے تو ایک ٹینٹ لگ جاتا ہے, لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, اور ہمارے پنجاب سائڈ پر کہتے ہیں پھوڑی جو ہے وہ ڈالتے ہیں, یعنی وہ دری بچھی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اصالہ ثواب کرتے ہیں. سب میں حیران ہو گیا, یوں ہی لوگ دعا مانگنے کے لیے جیسے وہ ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں افسوس کرنے کے لیے, 3 دن یہ ہوتا ہے سلسلہ, تو آ کے وہ بیٹھے دعا مانگنے کے لیے, تو ادھر ایک بندہ, خبردار کوئی بندہ ہاتھ نہ چکے دعا نہ منگے آجے. میں حیران ہو گیا اس بندے کو کیا ہو گیا, اللہ خیر کرے. کیا فرمائیں گے اس انداز میں جو لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. کتنی, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی محرومی ہے کہ ایک بندہ اپنے لیے ذریعہ بند کر رہا ہے, نیکیوں کا جو ثواب ملنا ہے, احادیث بھی ہیں اس پر, اس طرف بھی آتے ہیں, اپنے لیے بھی جو ہے کل کو میں اپنے لیے ہی بند کر رہا ہوں نا. اگر میں بول رہا ہوں مجھے اصالہ ثواب نہیں کرنا, اپنی اولاد کو یہ سکھا دوں تو مجھے بھی اصالہ ثواب کوئی نہیں کرے گا. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ بہت بڑی بد نصیبی اس کو کہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ لوگوں کے دردناک عذاب یعنی جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں یہ ذکر فرمایا, اور اس آیت کی تفسیر میں نے پڑھی تھی, اس میں لکھا تھا یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرٹیکولری دعا کا نام لے کے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا وہ تو عبادت ہے. ابھی اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جملہ اس بارے میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ, عبادت کا مغز ہے دعا. الدعاء اشرف العبادہ, دعا بڑی اشرف عبادت ہے. الدعاء افضل العبادہ, فرمایا دعا افضل عبادتوں میں سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو عبادت کا مغز اعلی عبادت قرار دیں, اب اس سے روکنا کتنی بڑی محرومی ہے کہ اپنے لیے بھی دعا تو عبادت ہے,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، میں دوں گا۔ بلکہ ایک مقام پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی مانگے، یہ مطلق ہے، اذا دعان میں مطلق کہا جاتا ہے۔ اب یہ مقید نہیں کر سکتے کہ تیسرے دن نہ مانگو، آج نہ مانگو، قبر کے بعد نہ مانگو، قبرستان سے آ کر نہ مانگو، یا گھر آ کر نہ مانگو، یا اکٹھے ہو کے نہ مانگو، یا جنازے کے بعد نہ مانگو، جنازے کے بعد نہ مانگو، یا تیجے دن نہ مانگو، 7ویں دن نہ مانگو، 40ویں دن نہ مانگو، یہ قید لگا ہی نہیں سکتے ہم۔ جب بھی دعا مانگنے والا مانگے، صبح مانگے، شام مانگے، دن مانگے، رات مانگے، گھر میں مانگے، دکان پہ مانگے، میت کے انتقال کے بعد مانگے، جنازے کے بعد مانگے، جب بھی دعا مانگنے والا مانگے گا رب کائنات فرماتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب رب کی قدرت، رب کی عطا اور اس کی کرم نوازیوں پر ہم کون ہے قید لگانے والے؟ نہ مانگو بھی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگو تو اعتراض بھی، اب اللہ سے مانگو تو بھی اعتراض کرو گے۔ یا اللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایسا کو گانے سے منع کریں، کوئی شراب پینے سے منع کریں تو سمجھ بھی آتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ یقین مانے کہ یہ بہت بڑی محرومی، کہ ہاں گناہ سے روکے، برائی سے روکے، بے عملی اور گناہ کی باتوں سے روکے تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب یہ اللہ کی عبادت سے روکنا، دعا سے روکنا، خیر کے کام سے روکنا، مناع للخیر کی تفسیر تو پڑھیں پھر کہ خیر سے روکنے والے کاموں میں کیا کیا آ جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے روکنا یہ بڑی جرت کی بات ہے، اور قرآن پاک میں ان کے لیے جہنم کا فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت سے روکے اللہ انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ بڑی محرومی اور بڑی جو ہے وہ، اور ان لوگوں کے لیے بھی محرومی ہے جن کے گھر میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو عبادت دعا سے روکے، ایصال ثواب سے روکے، اس ماں باپ یا اس گھر والوں کے لیے بھی محرومی ہے کہ نہ ان کے لیے کوئی فاتحہ کرے، نہ ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کرے، نہ ان کے لیے کوئی دعائے خیر و برکت کرے، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو یہ مطلب بہت بڑی محرومی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو کسی ایسے کی صحبت میں نہ بیٹھنے دے کہ جو اس کو اس کے والدین کے لیے ایصال ثواب سے بھی روک دے، کہ مرنے کے بعد نیک اولاد کی دعا، فرمائی کہ 3 چیزیں جو صدقہ جاریہ، جن کو مرنے کے بعد بھی جن کا جو ہے وہ عمل منقطع جب بند ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی نفع دیتی رہتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ علم نافع، اور فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ، اور ولد صالح یدعو لہ، وہ بیٹا نیک جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ تو یہ خوش نصیبی ان والدین کے لیے جن کا بچہ، جن کی اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے۔ بات کنکلوڈ کرتا ہوں، ہم نے اپنی اولاد کو پالا، خرچہ کیا، بڑا کیا، تعلیم دلائی، گھر بنایا، مکان بنایا، نوکریاں کی، بڑی مشقت کی، محنت کی، سب کچھ کیا، اور اب وہ مرنے کے بعد وہ دعا ہی نہ کرے، وہ ایصال ثواب ہی نہ کرے، تو مجھے بتائیں کوئی فائدہ ہے ایسی اولاد کا؟ اتنا بندہ سرمایہ لگائے، اتنا جو ہے وہ اتنا سب کچھ کرے، خود مشقت میں آئے، اولاد کو راحت دے، خود تکلیف برداشت کرے، اولاد کو جو ہے وہ آسانی دے، راحت دے، سکھ دے، خود دکھ برداشت کر لے، لیکن پھر یہ اولاد کل کو اگر ایصال ثواب ہی نہ کرے، تو آپ بتائیں کوئی مرنے کے بعد جو ہے وہ یہ دعا ہی نہ کرے تو کوئی فائدہ ہے؟ نماز جنازہ کے بعد اگر یہ اولاد نے اس نے دعا ہی نہیں کرنی تو کوئی فائدہ ہے ایسی اولاد کا؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز پڑھ لو، اذا صلیتم فعل ماضی ہے، علی المیت، میت پر نماز پڑھ لو تو فاخلصوا له الدعاء، تو اب یہ امر کا صیغہ بھی ہے، اور اس میں فا ہے، لفظ فا، یہ الفاء للتعقیب مع الوصل، یہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے، یعنی میت کے لیے جنازہ پڑھ لیا ہے تو اب کیا کرو، اس کے لیے دعا بھی کرو، تو یہ بھی کرنا چاہیے، ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں ہم اس کی ترغیب بھی ہے۔ تو اپنی اولاد کو مدنی چینل کے ناظرین ابھی سے یہ سکھائیں، ابھی سے یہ بتائیں کہ ہم نے جو ہے وہ مرنے کے بعد ہمیں آپ نے ایصال ثواب بھی کرنا ہے، اولاد کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، اور ہماری اولاد اس قابل ہونی چاہیے کہ یہ پڑھے بھی، ذکر اللہ بھی کرے، ذکر مصطفیٰ بھی کرے، اور ہمیں ایصال ثواب بھی کرے۔ اگر نہیں ہے ایسا تو پھر آپ غور فرما لیں، اپنے دل سے پوچھ لیں کہ بندہ ڈوب رہا ہو اور ایک بندہ بچا بھی سکتا ہے، پاس کھڑا ہے، وہ سہارا ہی نہ دے، وہ بچائے ہی نہ، تو کیا اس وقت بندے کی کیفیت ہوگی؟ اللہ بچائے۔
اللہ محفوظ فرمائے، ہماری اولاد کو بھی اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے۔ عابد بھائی آپ کی طرف، جی میں آتا ہوں آپ کی طرف انشاءاللہ۔ عابد بھائی ایک اور بات بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کے حوالے سے، کہ جب والدین زندہ ہوتے ہیں پھر تو اولاد ان کو پوچھتی نہیں ہے، پھر تو آنا نہیں ہے، پھر تو ان کی خیر خواہی کرتی نہیں ہے، پھر تو ان کے اخراجات کا معاملہ اور جو حسن سلوک ہوتا ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے، یہ تو کرنی نہیں ہے۔ اور جب فوت ہو گئے ہیں اب جناب فروٹ کھلا رہے ہیں، لوگوں کو فروٹ بانٹ رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، لوگ بلا رہے ہیں، کھانے پکا رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، مدرسے میں بھیج رہے ہیں، زندہ تھے تو پوچھا نہیں ہے، اب یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ کہ عبادت جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، مالی، بدنی اور مالی اور بدنی دونوں ملا، جو 3 طرح کی عبادت ہے۔ جو بدنی عبادت ہے جیسے نماز اور روزہ، یہ انسان کو خود کرنی ہے، اور مالی عبادتیں جیسے حج ہے تو یہ مالی اور بدنی دونوں ملا کے ہوتی ہے۔ مالی جیسے زکوٰۃ ہے، تو کسی طرح کی بھی عبادت ہو، خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو، اس کا ثواب زندہ کو یا مردہ کو، ایصال مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ثواب مطلب ثواب، ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، زندہ اور مردہ دونوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ثبوت قرآن کریم سے، احادیث کریمہ سے موجود ہے۔ اور آیت مبارکہ پڑھی بھی ہیں سب نے؟ جی آیت مبارکہ پڑھی۔ اور مزید یہ کہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ زندہ ہوتے ہیں والدین تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا یہ کہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی بڑی عالی شان قبر بنا دی جاتی ہے، اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف سے وہ فروٹ وغیرہ اور یہ کھلاتے ہیں، فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو یہ دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے یہ بھی دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ فی نفس ہی یہ کام اگر ایصال ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے، والدین کی طرف سے کسی کو کپڑے پہنا دیے، کسی مسکین کو کھانا دے دیا یا کسی فقیر کو کھانا دے دیا، تو جب تک وہ کپڑا پہنا رہے گا پہنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ یہ کام اگرچہ فی نفس ہی اچھے ہیں، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ کیے جائیں تو صحیح ثواب آپ جو پہنچا رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام فی نفس ہی جائز بھی ہو، صحیح، تبھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ ثواب ہوگا تو پہنچے گا نا، ثواب ہوگا تو پہنچے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان، قرآن کریم قرآن رشید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، انشکر لی والی والدیہ، میرا بھی شکر کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہاں پر بھلائی کیا ہے والدین کے ساتھ، یعنی زندگی کے اندر بھی والدین کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور مرنے کے ساتھ ان کے ساتھ بھلائی کیا ہے کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، صحیح، ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، بخشش کی دعا کی جائے۔ تو والدین کے ساتھ جب مرنے کے بعد دعا کی جائے گی تو ایسے لوگ ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ صحیح، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی والدین کے لیے بخشش کی دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رزق میں برکت کا آج ہر ایک رونا رو رہا ہے، میں رزق میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ اس سے ذرا پوچھیں کہ آپ نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد آپ والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، تو نیچے ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے گا۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا یہ رزق میں برکت بھی ہے اور ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ مدینہ مدینہ، ماشاءاللہ۔ یہاں ایسا ایک اور بات ہے، میں 2 پہلوؤں پہ سوچ رہا ہوں اس پر، جیسے عابد بھائی نے بیان فرمایا ہے، یہاں ایک اور میں روایت بھی آپ کو سنا دوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ تو دعا کی بات ہی کر رہے ہیں، صرف دعا ہی کر سکتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، یہ بڑی ایک وسیع فیلڈ ہے۔ چھوٹی سی بات عابد بھائی نے بڑی پیاری بتا دی ہے کہ جو ثواب ہے وہ ایصال کیا جا سکتا ہے، دعا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اپنے فورشدگان کی طرف سے حج کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ان کو یہ پہنچتا بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پہنچتا بھی ہے، اور جس طرح دنیا میں تم کسی کو صدقہ دیتے ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، یوں ہی تمہارے فورشدگان بھی تمہارا ایصال ثواب پا کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، تو یہ بھی اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ باقاعدہ اس پر حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نوری طباق کے اندر اس ثواب کو رکھ کر اس قبر والے کے پاس جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس سے کہتے ہیں کہ اے گہری قبر والے، یہ دیکھ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں، اللہ جو تیری طرف پچھلے والوں نے بھیجا ہے، تیرے اہل و عیال نے بھیجا ہے، یہ تیرے لیے لایا ہوں۔ وہ دیکھتے ہی خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتا ہے، اور بقیہ لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایصال ثواب کرنے سے، کوئی بھی نیکی انہیں پہنچانے سے مرحوم خوش ہوتے ہیں۔ مدینہ یہاں کنڈیشنل مجھے یاد آ رہی ہے اجازت، جی، یہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، پوچھا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم اپنے کسی مردے کے لیے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں تو کیا انہیں پہنچے گا؟ جی،
تو یہاں کنڈیشنل آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اگر وہ مومن ہوگا تو پہنچے گا. صحیح. نہیں آپ کو اگر یہ ہے نا کہ آپ کے والدین مسلمان ہیں تو اصالہ ثواب کریں, پہنچے گا. اب اپنے بھائی کے لیے, اپنے بہن کے لیے, اپنے عزیز کے لیے, اپنے ہمسائے یا اپنا کوئی بھی مسلمان ہے, اب اس کے لیے بدگمانی بھی نہ کریں گے پتہ نہیں مسلمان تھا کہ نہیں تھا. ہاں اس کے ظاہری حال پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے اصالہ ثواب کی دعا کرتے رہیں, اللہ اپنی رحمت سے پہنچائے گا. تو ہاں اگر وہ مومن ہے جس کو تو ہے کہ میرے گھر میں سے یہ مسلمان فوت ہوا ہے, وہ تو اصالہ ثواب کرے, پہنچے گا. مدینہ بڑی جامع اور معنی بات کر دی. ایسا وہ جو والدین کے حوالے سے بات کی تھی اس کو میں دو پہلوؤں سے سوچ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ چلو اگر والدین کو زندگی میں نہیں پوچھا تو اب اگر وہ ان کے لیے اصالہ ثواب کر ہی رہا ہے تو اس کو کرٹیسائز کیوں کیا جائے. چلو جب آنکھ کھلی تبھی سویرا, وہ احادیث مبارکہ میں ہے نا جی کہ جس نے والدین کو ناراض کیا ہو وہ پھر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا رہے. اس طرح کی مطلب روایات میں ملتا ہے. فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین میں اس طرح کی باتیں بیان فرمائی ہیں. تفسیر میں غالباً وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اس کی تفسیر میں کچھ ذکر فرمایا انہوں نے. تو بہرحال ایک تو یہ پہلو اس کا لیا جا سکتا ہے کہ چلو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حضور کہ نعمت پاس ہو تو احساس نہیں ہوتا, جب وہ نعمت ہم سے وہ چھن جائے یا رخصت ہو جائے پھر اس کا ادراک اور احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جب ہمارے پاس نہیں ہے. ایک پہلو یہ بھی اس کا لیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ زندگی میں بھی ان کا خیال کرنا چاہیے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اصالہ ثواب کرنا چاہیے. کیا فرمائیں گے؟ یہ تو حقیقتاً ہے نا, اس بات کو تو پروموٹ نہیں کیا جا رہا نا کہ جی وہ زندگی میں نہ پوچھو بعد میں اصالہ ثواب کرتے رہو. یہ تو حقیقت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, بھلائی, ان کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی, صلہ رحمی, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ضروری ہیں. لیکن اگر کوئی زندگی میں اچھے انداز میں نہیں کر سکا یا بالکل بھی نہیں کر سکا تو اب یہ کہہ کر کہ جی زندگی میں تو پوچھا نہیں, تو اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 40-50 سال مسلمان ہی نہیں ہوا تو اب وہ مسلمان ہونا چاہتا کہ جی پہلے کیوں نہیں ہوئے تھے, پہلے کیوں نہیں ہوئے تھے, اب وہ ہونا چاہ رہا ہے تو اب اس کو ہونے دو. ایک بندہ ساری عمر گناہ کرتا رہا, اب مرنے سے پہلے وہ کہتا مجھے توبہ کرا دو, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کہ نہیں پہلے کیوں نہیں کی تھی, پہلے کرنی تھی. ایک بندہ جب توبہ کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادتیاں کرتا رہا, اب وہ کہتا ہے کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلطی پر تھا تو میں ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ دوستی نہیں, پہلے کیوں نہیں کی تھی. تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ جناب پہلے کیوں نہیں ماں باپ کا پوچھا تھا, اب بھی نہ ان کے لیے اصالہ ثواب کرو. پہلے غلطی کر دی تو کیا اس غلطی کو کنٹینیو کیا جائے گا یا اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ سبحان اللہ. تو یہ ازالہ کرنا ہے, اس سے غلطی ہو گئی, اس سے مسٹیک ہو گئی, بڑی ہم کہتے ہیں محرومی میں رہ گیا, ماں باپ کی زندگی میں قدر نہیں کر سکا, لیکن اب ازالے کی کوئی صورت تو بتانی ہوگی کہ نہیں. اب اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے یہ, بلکہ یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے والدین کی قبر پہ جائے سورہ یاسین پڑھ دے جمعہ کے روز کے لیے فضیلت ہے روایتوں میں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر حرف کے بدلے, سورہ یاسین کی ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. جو کثرت سے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد فرشتوں کو اس کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجے. اس کی قبر کی فرشتے زیارت کرنے آئیں گے. تو یہ اصالہ ثواب کرنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے اور یہ کرنا چاہیے. زندگی میں بھی خیال رکھے, لیکن زندگی میں اگر نہیں اچھے انداز میں کر سکا تو اس وجہ سے بعد میں اصالہ ثواب سے روکا نہ جائے. جتنا وہ ان کے لیے اہتمام کرنا چاہے اس کو کرنا چاہیے, بلکہ ماں باپ کی طرف سے حج کرنا یہ اصالہ ثواب کی ایک زبردست جو ہے نا وہ فضیلت بھی ہے اور ایک ترغیب بھی ہے. اور مشہور روایتوں میں سیاستہ میں ہے کہ ماں باپ کی طرف سے حج کرے. پہلی چیز ہے کہ اس کے یہ عمل ماں باپ کی طرف سے کرنا یہ قبول ہو جاتا ہے. فرمایا جس نے حج کیا ماں باپ کی طرف سے, ماں یا باپ ایک یا دونوں کی طرف سے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. سبحان اللہ. اس کے ماں باپ کی طرف سے قبول ہو گیا. اب اس کرنے والے کو کیا ملے گا؟ کیا جی میں اتنا خرچ کر کے جاؤں, 4-5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لگاؤں, وقت دوں, کاروبار سے, گھر سے, بچوں سے, وطن سے دور رہوں, مشقت اٹھاؤں, حج کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, اور یہ سارا کرنے کے بعد وہ ماں باپ کی طرف سے ہو گیا. اسے کیا ملا؟
فرمایا اس حج کرنے والے کو جو ماں باپ کی طرف سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 حج کا ثواب عطا سبحان فرماتا ہے۔ اللہ، نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ واہ واہ واہ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے حج کیا ہے، ان کو بھی ثواب مل گیا، اس حج کرنے والے کو اللہ 10 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تو یہ ترغیب ہمیں مل رہی ہے اس حدیث پاک کے کیا ذریعے بات ہے، کہ کوئی نیکی کر کے اس کو اپنے ماں باپ یا اپنے ایصال ثواب کر دینے سے اپنا فائدہ بڑھ جاتا ہے، واہ، اپنا نفع بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے پوچھا تھا اپنی والدہ کے لیے واہ جی کہ واہ، وہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، بالکل، تو ایصال ثواب پر زبردست اس کو جو محدثین نے دلیل کے طور پر بیان کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ میری والدہ انتقال کر گئیں تو میں ان کے لیے صدقہ کروں، تو مشورہ مانگا ہے آپ نے۔ پانی، اس وقت پانی کی قلت تھی مدینہ پاک میں، آپ جانتے ہیں کہ وہ دور ایسا تھا، تو پانی کے صدقے کا آپ نے فرمایا، تو انہوں نے کنواں خرید کر یا کھدوا کر صحیح، اس کو وقف کیا اور پھر نام لیا۔ بعض اوقات نام پر بڑا شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ نام آ گیا کسی کا، غوث پاک کا نام آ گیا، امام علی مقام کا نام آ گیا، کل جیسے ہم امام جعفر صادق کے کنڈے کریں گے تو امام جعفر صادق کا نام آ گیا جی، اعلیٰ حضرت کا نام آ گیا جی، داتا صاحب کا نام آ گیا جی، یہ 11ویں ہو گئی، 6ٹی خواجہ غریب کی نواز کی ہو گئی، تو یہ انہوں نے نام لیا باقاعدہ، ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، والدہ تو انتقال کر چکی ہیں، اب نام کے ساتھ منسوب کر کے ایصال ثواب کرنا، واہ، یہ امام بخاری پر اللہ رحمت نازل کرے، امت کے مسائل تو حل کر دیے، اب کو سمجھنا یا ماننا نہ چاہے تو اس کی اپنی مطلب تنگ نظری ہوگی۔ اب انہوں نے وقف کیا، اب مراد کیا ہے جی کہ یہاں حضرت سعد کی والدہ بظاہر پانی پینے نہیں آئیں گی، جی، ان کے نام پر منسوب کر دیا، اور یہ کہ صحابہ کرام پانی پئیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پانی نوش فرمائیں، آنے والے مسلمان اس کا پانی پیتے رہیں اور اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا واہ رہے۔ واہ واہ واہ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث، اس کی شرح میں محدثین نے بہت پیارے پیارے ایصال ثواب کے مدنی پھول بیان کیے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز، کھانا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی خرچ کرتا ہے، کوئی نوافل عبادت تلاوت کچھ بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کو کسی بھی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں بھی اجر عطا کرے گا، اس ایصال ثواب کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نفل عبادت کرے تو اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائے، واہ، سبحان اللہ۔ ترغیب ہے باقاعدہ اس طرح کی کہ اپنے والدین کو پہنچائے۔ میں یہاں ایصال ثواب کا ایک حضور ذریعہ سوچ رہا تھا، عبدالحبیب بھائی رکن شورا ہیں، ان کی مجھے ایک بات یاد آ گئی، انہوں نے ایک دفعہ ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن، اس میں اگر یہ کوئی بنواتا ہے اپنے والدین کے یا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، جن کو آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں ان کے لیے اگر آپ بناتے ہیں، تو مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ وہ ادارہ ہے جہاں 20 گھنٹے قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، 20 گھنٹے، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 20 گھنٹے قرآن کریم جہاں پڑھایا جاتا ہے، کتنی بڑی خیر خائی ہے۔ اور پھر بالخصوص ایسے ملکوں میں، جی، امریکہ، آسٹریلیا، یورپ کے ممالک، ہمارے اٹلی میں میں گیا تو وہاں کتنے مجھے پتا چلا کہ فلاں جگہ بہت دور ایک علاقہ تھا، وہاں بتایا کہ یہاں سے ہمارے 2 بچے جو ہیں نا مدنی منع، یہ پاکستان آن لائن قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، درس نظامی کر رہے ہیں آن لائن، مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے ہمارا جو یہ نظام بنا، اس کے ذریعے درس نظامی ہو رہا ہے، 27 سے زیادہ کورسز ہیں، سبحان اللہ، فیضان نماز کورس ہے، فقہ اور عقائد کا کورس ہے، حج کے مسائل کا کورس ہے، نکاح کرنا کسی نے اس کے ضروری مسائل کا کورس ہے، پھر جو ہے وہ تجوید ہے، قرات ہے، مختلف کورسز ہیں، پھر قرآن پاک ناظرہ بھی ہے، قرآن پاک کے حفظ بھی آن لائن کروایا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ کوئی اور پھر یہاں پر سہولت دی جاتی ہے، آپ کے پاس کون سا ٹائم ہے، کس ٹائم آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کیا بات، دن میں، رات میں، شام میں، جب جس کے پاس وہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، کچھ کورسز آدھے گھنٹے کی روز کی کلاسز ہوتی ہیں، کچھ کورسز ایسے جس میں روز 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اب مختلف ٹائمنگ میں اپنی سہولت کے مطابق آپ فارم فل کرتے ہیں، اس کی ٹائمنگ سبمٹ کر دیتے ہیں، آپ کو اسی ٹائمنگ کے مطابق ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ سبحان اور اللہ، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگوں کو قرآن اور ان جو ہے وہ دینی علوم کا علم ملنا، اور یہ زبردست ایصال ثواب ہے۔ یعنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ دیکھیں گے ایصال ثواب کے آپ کو بہترین مواقع مل رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے، مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات ہمارے، جامعۃ المدینہ للبنین و للبنات ہیں۔ اب ان میں خرچ کرنا، اور یہاں بات وہی آئے گی کہ
جو ہے وہ ہمارا یہ اصال ثواب کا جو موضوع ہے اس میں صرف دیگیں پکانا مقصد نہیں ہے. بعض نے یہی سمجھا کہ صرف دیگیں پکا دو, بہت بڑا فروٹ اور کھانے کا اہتمام ثواب کے کام ہے, حتیٰ کہ مسلمان کو پانی پلانے کا بھی ثواب ملتا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ دعوت میت نہ ہو. اس کے بھی ہمارے علماء نے مسائل بیان کیے ہیں. خرابی اگر کہیں ہے تو اس کو بھی انڈیکیٹ بھی کیا, اس کی اصلاح کا ذریعہ بھی بیان کیا کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ مطلب کسی خرابی کی بیس پر اصل چیز کو ختم کر دیں. مسجد میں جوتا چوری ہو جائے تو مسجد تو نہیں گرائی جائے گی نا, کہ جی یہاں جوتے چوری ہوتے ہیں مسجدیں گرا دو. اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو کر بندہ ہی مار دے, اس کو ہارٹ اٹیک تو ایسے پہلے ہی ہو گیا, ایسے ہی مار دو اس کو, کوئی نہیں مارتا. شادیوں میں جی فلم جو ہے بے پردگی ہوتی ہے, شادیاں بند کرا دو. شادی نہیں ہونی چاہیے جس میں بے پردگی ہوتی ہے جی, بد نگاہی ہوتی ہے جی, گناہ ہوتے ہیں جی, برائی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا. کسی جگہ پر خرابی آتی فی نفس ہی وہ کام اپنی جگہ پر اصل میں جائز ہے, لیکن اگر اس میں کوئی خرابی آتی ہے تو خرابی کو روکا جائے گا. ناک میں بیٹھی مکھی کو اڑایا جائے گا, ناک نہیں کاٹی جائے گی. تو یہ چیز ہے کہ اگر وہ خرابی آ جاتی ہے کہیں پر, اس خرابی کو ختم کیا جائے گا. لیکن جو ہے وہ ایک اصال ثواب, ایک بہترین عبادت اور ثواب کا کام, دعا اور اصال ثواب, استغفار کرنا, قرآن پڑھنا, نعت خوانی کرنا, مسلمانوں کا جمع ہو کے دعا مانگنا, یہ ساری چیزیں خیر ہے, اور خیر کا جمع ہونا بھی خیر ہی ہے. اب یہ جمع ہو کر, ان خیروں کا جمع ہو کر کرنا, اس سے روکا نہیں جائے گا. ہاں یہاں پر دیکھا جائے کہ جیسے عابد بھائی نے ذکر کیا تھا کہ دکھلاوے کی وہ جو بات آتی ہے بعض اوقات برادریوں میں, یہ چیزیں, اور ان سے بچا جائے, دکھلاوا نہ کیا جائے اور نمود و نمائش نہ ہو, ریاکاری کی نیت سے نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ہاں کھانا اہتمام اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن اس سے بھی بڑھ کر اصال ثواب کے مواقع ہمارے پاس اگر ملتے ہوں تو پھر ہم جو ہے وہ اس طرف توجہ کریں کہ صرف دعوت کر دینا. دعوت میت تو ویسے ہی جائز نہیں ہے, لیکن وہ میت کے 3 دن جو سوگ ہوتا ہے, عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ سوگ 4 مہینے 10 دن کرتی ہے. اچھا, اپنے شوہر کا. اب یہ کہ اگر یہاں پر کوئی کھانا اہتمام نہ کرے تو کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ کھانا کیوں نہیں بنایا. ہاں وہ اس رقم کو کسی مدنی کام میں لگا دیتا, مدرسۃ المدینہ میں دے دیا. یہاں پر جو میں نے محلے کے لوگوں کو یا خاندان کے لوگوں کو کھانا کھلانا تھا, وہ میں نے کھانا مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کو کھلا دیا. جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے طلبہ جو کل عالم بنیں گے, مفتی بنیں گے, ان کو کھلا دیا. کمرہ ان کے لیے بنوا دیا, ان کے رہنے کا کوئی انتظام کروا دیا, کوئی مسجد بنا دی, کوئی مدرسہ بنا دیا. اب اس میں ثواب بڑھ گیا. تو بڑے نفع کی طرف اگر کوئی گیا ہے تو اس میں نہیں اس پر کو جو ہے وہ کوئی کلام کیا جائے گا کہ جناب اس نے تو جو ہے وہ کنجوسی کر لی, خدا نہ خواستہ. نہیں, جو اس نے کیا اصال ثواب کی نیت سے, وہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت جانتا ہے. سبحان اللہ. تو یوں اصال ثواب کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت اچھے اچھے مواقع میں مشورہ بھی دوں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ آپ اپنے لیے بھی, اپنے مرحومین کے لیے بھی دعوت اسلامی کے ان مدارس میں, جامعۃ المدینہ میں ان پر خرچ کریں. یہ مدنی منع آج قرآن پڑھ رہے ہیں, کل کے یہ حافظ ہیں. ہم نے دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے, ان کے لیے ہم عمارتیں بنوا دیتے ہیں, ان پر ہم خرچ کر دیتے ہیں. یہ حافظ کسی مصلے پر کھڑے قرآن سناتے رہیں گے, ہماری قبر میں بھی قرآن کا نور پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ طلبہ, آج کے طلبہ ہیں ہمارے سلمان بھائی, کتنا الحمدللہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں, جب وہ دین متین کی خدمت میں, سنتوں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوشش کر رہے. اللہ نظر بد سے بچائے, زوال نعمت سے بچائے. کل یہ طالب علم تھے, اور جن لوگوں نے اس مدرسۃ المدینہ, اس جامعۃ المدینہ پر خرچ کیا, آج ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ یہ نیکی کی دعوت کا کام کر رہے ہیں. ان کو ثواب بھی مل رہا ہے, ان کو اجر بھی مل رہا ہے. مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ایک دن طالب علم تھے جنہوں نے خرچ کیا. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ایک دن طالب علم تھے. مفتی فضیل, مفتی علی اصغر, مفتی ہاشم صاحب, ہمارے مفتیان کرام, ہمارے نائب مفتیان کرام, یہ کسی دن طالب علم تھے. لیکن کتنی خوش نصیبی ہے کہ ان طلبہ پر جنہوں نے خرچ کیا تو آج ان کے لیے کتنا بڑا اجر کا ذریعہ بن گیا. تو یہ اصال ثواب میں یہ بھی دیکھیں کہ اگر ان چیزوں پر ہم خرچ کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کے یہ طلبہ کل کو انشاءاللہ کسی ملک میں, کسی دنیا کے شہر میں نیکی کی دعوت کا کام کریں گے, ہمیں ثواب ملتا رہے گا. مدینہ 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 مدینہ, جامع مانے بات ہوگی حضور. اور کیا خوب مدنی پھول عطا فرمایا آپ نے. آپ مسجد بنوانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے الحمدللہ مجلس خدام المساجد ہے. مدرسۃ المدینہ بنوانا چاہتے ہیں, اس کے لیے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کا پورا شعبہ ہے. جامعۃ المدینہ بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے پورا جامعۃ المدینہ کی مجلس ہے, للبنین للبنات بھی ہے. اور اگر آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں اس کے لیے مجلس لنگر رضویہ ہے,
یہ سارا الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے یہ سارے جسے آپ کہیں کہ جو فیلڈز بنتی ہیں عمومی طور پر ان کا احاطہ کرنے کی کچھ کوشش جو ہے وہ بہرحال کی ہے. تو یہاں اس کو یوٹیلائز کریں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ ثواب کا اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے اس نے ظن ہے کہ نیک لوگ کھانا کھائیں گے تو اس کا بھی ایک الگ سے جو ہے وہ اجر بہرحال ہوتا ہے. خوش قسمتی بندے کی یہ ہے, خوش نصیبی یہ ہے کہ بندے کا کھانا نیک لوگ کھا رہے ہوں. نیکیاں کریں گے اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ بھی رہیں اور یوں مالی اعتبار سے بھی تعاون کریں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ شعبہ جات کے اندر بھی دعوت اسلامی کے مختلف جو شعبہ جات ہیں وہاں آپ جو ہے وہ مالی اعتبار سے تعاون کر سکتے ہیں. ڈونیشنز دے سکتے ہیں, صدقات دے سکتے ہیں, زکوٰۃ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں اور اس طریقے سے مدنی کاموں کے اندر دین متین کی ترویج و اشاعت کے اندر اپنا حصہ بھی ملا سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز بھی ہیں, آپ کے میسیجز بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ایسا میں اگر میسیجز کی طرف جاؤں گا تو سلسلہ جو ہے یہ اپنے موضوع سے بارہ لگتا ہے آگے پیچھے ہو جائے گا, لیکن چلیں آج آپ کی خصوصی شرکت ہے سلسلے میں تو انشاءاللہ یہ بھی اٹ ول ڈو, یہ بھی چلے گا. اچانک ہوئی ہے, مجھے مطلب تھا کہ ہمارا شورا کے مدنی مشورے میں کچھ گیپ آیا تو پھر آپ کی تو ایک مستقل دعوت ہوتی ہے اور آپ کی مسکراہٹیں ہمیں بلاتی رہتی ہیں. تو یہ عابد میں نے آپ کو میں نے آن ایئر بھی کہا تھا کہ آپ جب آئیں تو ہمارے لیے ٹائم رکھ کر آئیں آپ. جی ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. جی عابد بھائی اور شاہ صاحب سے میں پیشگی بھی آخر میں بھی معذرت کروں گا کہ ان کے مدنی پھول ہو سکتا ہے میری وجہ سے کم رہ جائیں یا بعض اوقات موقع نہیں بن پاتا. اللہ ان کو سلامت رکھے, برکت دے. تو جو انشاءاللہ تعالی آپ چلائیں گے جدھر ہم. مرحبا مدینہ مدینہ. جی کالز. میرا نام محمد فیض اتاری ہے. میں راولپنڈی میروی کابینہ سے حفظ کر رہا ہوں اور روز آپ تو نیا موضوع لاتے ہیں. آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. اصل ثواب. سلمان بھائی, میں مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین کو یہ مدنی پھول دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے مدنی منا اور مدنی منیوں کے سامنے اپنے والدین کا صالح ثواب کریں گے, کروائیں گے تو آپ کے مدنی منع بھی کل کے دن آپ کے پیچھے صالح ثواب کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ جی واہ, سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. جی میرا نام ظفر اقبال افضل آباد سے بول رہا ہوں میں. تو میرا اجازت صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ والدین فوت ہو گئے ہیں, زندگی میں ان کو بہت یعنی کہ ایک اسلام بھائی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں ان کو بہت دکھ تکلیف دی ہے, تو اب ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی ایسا جیسے پہلے بھی اس کا ذکر چل گیا کہ یہ ان کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کریں, دعا کریں, ان کی طرف سے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. یہ ماں باپ کے انتقال کر جانے کے بعد یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کی وصیت کو پورا کریں, ان کو کسی طرح سے بھی رنج نہ پہنچائے اور ان کا جن کے ساتھ جو ہے وہ پیار تھا ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کے جو ذل ارحام ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کو کسی طرح سے بھی گالی نہ دے نہ دلوائے. اب گالی دلوانے سے پھر کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. ان کو کسی طرح سے بھی دکھ نہ پہنچائے. اب میت کو جو ہے وہ والدین کو قبر میں ان کی اولاد کے اعمال دکھائے جاتے ہیں, نیکیاں دیکھتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, گناہوں سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. تو ماں باپ کو رنجیدہ نہ کرے, یعنی کو گناہ نہ کرے, برائی نہ کرے, اور ماں باپ کے دل کو راحت دنیا میں اگر نہیں پہنچا سکا تو اب ان کو راحت پہنچائے کس طرح کہ ایصال ثواب بھی کرے اور خود نیکیاں کرتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ابو واصف ہمراہ سے رضا تاری عرض کر رہا ہوں. حضور اگلے دن میں جا کول پڑی تے باہر مسجد نکلا تے بڑا شور سی. میں پوچھا اتنے کی وجہ ہے؟ انہاں کہا مولوی صاحب کچھ مسئلہ دس رہے. میں کہ کی ہوا ہے؟ انہاں کہا جی اتنے کوئی بزرگ نے باہر کیلے دا چھلکا جیسے فروٹ تقسیم کرتے ہیں کیلے دے چھلکے تو بزرگ ڈگ گئے. تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے اس سے تو میں کہنا ہے کول وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. میں انہوں نے مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب وہ کیلے دے چھلکے تو بزرگ ڈگ گئے یا کول تو ڈگ گئے؟ نک تے مکھی پی جائے تے نک نہیں وڈنا چاہیے, مکھی اڈانی چاہیے. اے تسی دسو اے جڑے چھلکے نے مسجد دے باہر دروازے کے اے نہیں ہونے چاہیے, تسی اے کول ہی نہیں ہونی چاہیے. بارے بھی مدنی پھول عطا فرما دی. جواب تو حضور جواب تو تساں دے چھڑیا ہے.
تے بڑا چنگا جواب تے بڑا زبردست جواب دے چھڑیا ہے. یہ بھی حضور کچھ ہو جائے کہ جب اس طرح کی نیاز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے یا مسجد میں کچھ تقسیم کرتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء, تو وہ لوگ جو پہلے بڑے ڈیسنٹ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں یا سمجھ نہیں رہے ہوتے, ان کی زبان حال یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ کھایا ہی نہیں ہے. اگر بریانی بٹ رہی ہے کہیں پر تو یہ کبھی بریانی زندگی میں شاید کھائی نہیں ہے, پہلی مرتبہ جو ہے مل رہی ہے, یا فروٹ کہیں مل رہا ہے, سیب مل رہے ہیں, کیلے مل رہے ہیں, انگور مل رہے ہیں, اور اس طرح کا جو بھی فروٹ ہوتا ہے مل رہا ہے. تو اس کو یوں مطلب وہ ایک معاملہ بناتے ہیں جھپٹنے کا کہ شاید زندگی میں پہلے کبھی ملا ہی نہیں ہے, اور پھر شور شرابہ ہڑا ہڑی اور پتہ نہیں کیا کیا. کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں واقعی احتیاط کرنی چاہیے. مسجد ہے یا دیگر کسی جگہ پر اگر ہوتا ہے ایسا, ہرس جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, بعض جگہ پر ہوتا بھی ہے. اب دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہزاروں لوگوں کا یہاں پر اہتمام ہوتا ہے. رمضان میں ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ ان کے لیے سحری ہے, افطاری ہے, یا جیسے ابھی خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف پہ ہم نے لنگر دیکھا. ابھی کل امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں, براہ راست مدنی مذاکرہ بھی ہوگا عشاء کی نماز کے بعد. اب یہاں بھی اہتمام ہم دیکھتے رہتے ہیں, پچھلے سال بھی دیکھا, حلوہ پوری بھی تھے اور اہتمام بھی تھے. ہم نے تو یہاں کوئی نہیں جھینا جپٹی دیکھی, کوئی کھینچا تانی نہیں دیکھی. ہاں بعض جگہوں پر ہے ضرور, یہ اس کا انکار نہیں, لیکن ان لوگوں کو ہم یہی ایڈریس کریں گے کہ نظم و ضبط, مسجد کے ادب و احترام اپنی جگہ پر ہے, کھینچا تانی نہ کریں, شور ہلڑ بازی نہ کریں, مطلب ہرس سے بچے, یہاں لالچ نہ لگے. اور یہ تبرک ہوتا ہے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو ایصال ثواب میں دعا میں شرکت تو ہو گئی. اور یہ جاہلیت والا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں جب وہ بہت شور چلانا, کھینچا تانی, وہ پرانت الٹ گئی تو سالن الٹ گیا, تو یہ قطن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نادانی بھی ہے اور ہرس اور لالچ عجیب چیز ہے. یہ اللہ بچائے, اللہ بچائے. مسجد میں بھی اس چیز کے کھانے کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا کہ مسجد میں کھانا کیسا, بغیر اعتکاف کی نیت سے عبادت کی, پھر اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. مطلقاً مسجد میں کھانا جو ہے اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے. صحیح. تو اگر کوئی تیجا کر رہا ہے یا کوئی اور اصالہ ثواب کا اہتمام کر رہا ہے وہیں کھلا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر عبادت کی جائے, احکام پر بھی عمل کریں, احکام پر بھی عمل کریں. دیکھیں ساری چیزوں کے آداب, احکام اور انداز اصال ثواب, ختم پاک, ان چیزوں کے ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں. لیکن بات وہی کہ رڑک کوئی ہو رہے, وہ کہتے ہیں نا پنجابی, ڈگی کھوتے تو غصہ کم ہارتے, مطلب چھلکے سے پھسل گیا. نہیں جی وہ کل ہی نہیں ہونے چاہیے دے, وہ پھر جواب دے دیا نا. پھر نہیں, بات یہ ہے کہ رڑک کوئی اور ہے, صحیح, ساڑ کوئی اور ہے, اور بہانہ کوئی اور بنا کے نکالنے کی. تو یہ اللہ کی عبادت اور نیکی کے کاموں سے نہیں روکنا چاہیے. ہاں اگر کہیں خرابی کوئی ہوتی ہے اس کو دور کیا جائے. اب چھلکا ویسے ہی پھینکنا ایک جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. آپ کیلا کھاتے ہیں تو اس کا چھلکا باہر نہیں پھینکا جاتا, اس کا ایک نظام بنا ہوتا ہے, ڈسٹ بن ہے, کوڑا دان ہے, اس میں ڈالا جائے گا. اب ویسے کچھ چیز کھاتے پیتے ہیں یا مسجد میں تو خاص طور پر اگر پہلے سے اعتکاف کی نیت عبادت کی نیت سے کی ہوئی ہے, اب اس میں اگر کھا پی بھی لیتے ہیں تو مسجد کی دریاں, چٹائیاں, صحن, ان چیزوں کو آلودہ نہ کریں. وہاں پر جب وہ چھلکے نہ پھینکیں. اگر چنے ہیں تو چنے نہ پھینکے جائیں. کوئی چیز بھی کھاتے پیتے ہیں تو ان کا ایک ڈیسنٹ انداز ہونا چاہیے. یہ بعض اوقات دیکھیں ایسا جو بات ہے وہ تو دیکھیں ہے جی, اور جائز سی بات ہے. ہم جہاں اصال ثواب کرنے کی ترغیب دلائیں گے, جہاں جو غلطی ہے اس کو بھی ہم پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے اور اس کی اصلاح کی بھی ہم کوشش کریں گے, ایفرٹ کریں گے. یوں اچھا, دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو تقسیم کاری ہو رہی ہوتی ہے, دو طرح کی ہوتی ہے. کچھ تو یہ ہے کہ لوگ خود آ کر دے رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ دے رہے ہوتے ہیں, دو چیزیں دے رہے ہیں, تین دے رہے ہیں, یا اس طرح کھانا دے رہے ہیں. اور بعض پر وہ یوں اوپن سلسلہ ہوتا ہے کہ بھی آپ لے لیں, ٹھیک ہے. تو اب کوئی اگر جو ہے وہ دے رہا ہے تو اس کو بولیں گے کہ اے میرے جو ہے نا میرے پوترے دے حصے دے بھی پا دے پھلڑیاں, یعنی کہ میرے بیٹے کے لیے بھی دے دیں, تو میرے فلاں کے لیے بھی دے دیں. تو یہ بھی بعض اوقات جو ہے سلسلہ ہو جاتا ہے. یا جب کھانا کھایا اگر کہیں پہ اصال ثواب کا, تو آپ بولیں گے بھائی اب یہ ایک شاپر جی بھی پا رہے ہو جناب, یہ بریانی شاپر میں بھی ڈال دیں, مجھے گھر پہ میں نے لے کے جانی ہے. کیا فرمائیں گے آپ, یہ جو انداز ہے ایک
اسے بچنا چاہیے، لیکن ہرس نہیں کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی میزبان یا جن کے ہاں دعوت ہے وہ خود آفر کرتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، ویسے ہی اخلاقی لحاظ سے بندہ عجیب لگتا ہے کہ مانگنا شروع کر دے، اور یہاں پر سوال کے بھی احکام پڑھ لینا چاہیے کہ یہاں مانگنا اس کے لیے درست ہے، جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ بالکل یہ سوال کر رہا ہے، اب یہ مانگنا جو ہے نا وہ بھیک مانگ رہا ہے ایک لحاظ سے، اگرچہ مہذب انداز میں مانگ رہا ہے لیکن کر تو سوال ہی رہا ہے، ایسی بات تو یہ نہیں اس کو مطلب ہے کہ زیب بھی نہیں دیتا اور مناسب بھی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے اپنا ایک ایسٹیمیٹ، اپنا ایک اندازہ، ایک طریقہ کار کے مطابق بنایا ہوتا ہے، تو اب آپ کہیں جی نہیں جی میرے بھرا دا بھی دے دیو، میرے بہن دا بھی دے دیو، میرے کزن کا بھی دے دو، وہ محلے میں جو رہتا ہے ان کو بھی میں دے دوں گا۔ اب انہوں نے اپنے طریقے سے بانٹنا ہے، اپنے حصے کا لیں، اور مطلب جتنا ملے، پھر کہ نہیں نہ تھوڑا دیتا ہے روس جاندے نے کہیں ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں جی نہیں یہ تسی آپ ہی کھا جانا ہے، یہ کمیٹی والے نے آپ ہی کھا جانا ہے، سارا لنگر بنا کے بانٹ ہی نہیں رہے صحیح طرح۔ یہ بدگمانی بھی نہیں کرنی، شور بھی نہیں کرنا چاہیے، کہتے ہیں لنگر دا راج نہیں ہوندا، یہ تو صرف ایک برکت کے لیے ہوتا ہے، مل جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ اچھی بات بھی نہیں، اچھے لوگوں کا یہ انداز بھی نہیں ہے اور لگتا بھی اچھا بھی نہیں۔ اپنے اندر ایک جو ہے وہ بندے کی ایک عزت بھی ہوتی ہے اور اپنی سیلف ریسپیکٹ بھی جو ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے۔ اپنی عزت کو پلیٹ میں رکھ کے کسی اور کے حوالے نہ کریں کہ وہ اس کا کچرا ہی کر دے سامنے والے بندے کا۔ تو یوں سوال کرنا شرعی پروسپیکٹو میں بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ مسکین کے علاوہ تو کسی کے لیے سوال جائز نہیں ہے، مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، وہ سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے معاملات بھی نہیں ہونے چاہیے، اصالہ ثواب کریں، نیاز بھی کریں اور سب کچھ کریں جس طرح طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، اور آداب اور ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے کریں، ٹھیک ہے جی۔ مزید کال شامل کرتے ہیں، ہاں جی۔ سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ آپ کا آج کا جو موضوع ہے بڑا زبردست، بہت ہی مطلب یہ ہے کہ لائق تحسین موضوع ہے یہ، اور یہ تو اس کو تو بار بار ریپیٹ بھی ہونا چاہیے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ، مساجد و مدارس کی تعمیر صدقہ جاریہ، میں تو اس کو اپنے لفظوں میں آٹو ایصال ثواب کہتا ہوں۔ بے شک وہ مرحومین بڑے خوش نصیب ہیں جن کی اولاد دوست احباب قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ سلمان میاں ایصال کے حوالے سے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ سنا ہے کہ مثال کے طور پہ اب میں 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر قبرستان کے مثال کے طور پہ وہاں 10,000 مرحومین مدفون ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں، تو مجھ کو بھی 10,000 سورہ اخلاص اور 10,000 سورہ فاتحہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری بات، جب میں ایصال ثواب کرتا ہوں، میری تو عادت ہے الحمدللہ کرتا رہتا ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شروع کر کے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور تمام مسلمان مرحومین کو ایصال کرتا ہوں۔ جو میں ایصال کرتا ہوں نا، اس میں یہ انبیاء کرام، مرسلین، صالحین اور صحابہ کرام کو ایصال ثواب کرنا کیسا ہے، اس کا کیا اجر ہے، آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطلب انبیاء کرام تو ہمارے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم تو بہرحال محتاج ہیں ان کی نظر کرم کے، ان کی دعاؤں کے۔ اس کا ذرا مجھے ایک سیر حاصل جواب دے دے، بڑی عنایت ہوگی۔ اور ایک ہی نعت کی میں بار بار فرمائش کرتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے، وقار میاں سے کہیں 2 شعر سنا دیں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بالکل جی، ایصال ثواب کرنا چاہیے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کرنا چاہیے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے یہ۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی برسبیل تذکرہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے اور ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ بڑی برکتیں ہیں اس کی، یقین مانیں آپ، مطلب میں کیا بیان کروں، الفاظ میں کیسے اس کو جو ہے وہ بیان کر دوں کہ اس کی کیا برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، اللہ اللہ سبحان اللہ، ان کی شان اور سیرت پر ہم الحمدللہ سفر المظفر میں مستقل سلسلہ بھی جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے والدین کو بھی ایصال ثواب کریں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ایصال ثواب بالکل کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس طرح سے اپنے ثواب کا تحفہ پیش کریں گے تو کل قیامت میں اللہ نے چاہا تو ان کے ساتھ حشر نصیب ہوگا، بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ ایسے آپ کچھ فرمانا چاہیں ان کی کال پر؟ لیکن ہم اپنی کہہ لیں کہ جو ہماری حیثیت ہے، ہم مطلب اس کے مطابق تحفہ پیش کریں گے اور وہ اپنے کرم کے شایع نشان نظر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام، صحابہ کرام یا اولیاء کرام
یہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے، حقیقت ہے. لیکن جب ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں اللہ رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، تو یہ ہمارے درود پڑھے جانے کے محتاج نہیں ہے، صحیح، لیکن ہمیں اس کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح اصالہ ثواب کرنے سے اپنا جو ہے نا وہ جیسے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں نا ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. تو اپنے جو ہے نا وہ جو اہتمام ہے یا جو پڑھا ہے اس کو بابرکت بنانا ہے بارگاہ رسالت میں پیش کر کے. تو ان کی بارگاہ میں پیش کر کے یقیناً ہمارا وہ جو نیکی ہے وہ جو ثواب ہے وہ اور بابرکت ہو جاتا ہے. اور جیسے انہوں نے جو ہے وہ شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ کتنے ہی فوت شدگان کو اصالہ ثواب اگر کریں تو کیا مجھے اتنا ہی ثواب جو ہے وہ ریٹرن میں ملے گا. اگر اتنی 10,000 لوگ ہیں، 10,000 کو اگر اصالہ ثواب کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس امت پر واقعتاً جتنے لوگوں کو اصالہ ثواب کیا جائے ان سب کو تو ثواب پہنچا، اور انہیں ان سب کے ساتھ جو نیکی کی ہے اصالہ ثواب کیا ہے ان سب کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ثواب عطا فرمائے. بلکہ جو تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا ہے اس کے تو کتابوں میں فضائل لکھے ہیں، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ. تو یہ فرمایا جتنے مسلمان گنتی ہے اللہ ان سب کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا فرمائے، جو تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. مدینہ ماشاءاللہ. جی گلزار احمد چشتی اتاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا تعلق چک نمبر 151 ٹنار پرویز والا تحصیل جانیہ سے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے اللہ تعالی دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے. اظہر بھائی کی آمد مرحبا. مدینہ کیا بات ہے. مجھے پتہ لگا تھا کہ اظہر بھائی ابھی مدینہ شریف سے ہو کر آئے ہیں عمرہ کر کے. عمرے کی سعادت پا کر اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور عمرہ کی سعادت بہت بہت مبارک ہو. اظہر بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کروا دیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا کرے اور میرے والد کے لیے دعائیں مغفرت کروا دیں. انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں دعا کریں گے. جی مرحبا آپ کا کال کرنا. رکن شورا کے ساتھ الحمدللہ ایک سفر میں رہا ہے سلسلہ. الحمدللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گنبد خضرا شریف کی زیارت کی ہے. اللہ کرے وہ دن دوبارہ آئیں، ہمارا نصیب ہو. سبحان اللہ. رکن شورا بھی تھے، نصر بھائی بھی تھے، اور بھی کچھ اسلام بھائی تھے. ماشاءاللہ. مدینہ. جی محمد قاسم اتاری ہند دہلی سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. مجھے ایک کلام سنا دیا جائے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہے. ماشاءاللہ. مرحبا. دہلی سے آپ نے کال کی ہے اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ عظیم پیشوا ان کے مزارات ہیں دہلی میں. سبحان اللہ. اور کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مدینہ. سبحان اللہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار فیض الانوار ہے دہلی میں. اللہ. سبحان اللہ. اور کن کے نام لیں. عظیم بزرگ ہیں. سبحان اللہ. جی بھائی مجھے کلام سنا دیں. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. ٹھیک ہے جی. مرحبا. یہ ہیں جی نعیم بھائی سے غوث پاک کی منقبت بھی سنوائیے گا انشاءاللہ ضرور. اور یہ ہیں میسیجز آپ کے ہیں. اب ان کی طرف آتا ہوں، ان کو بھی شامل کرتا ہوں. جی حاجی اظہر کی آمد مرحبا. اور حاجی اظہر اپنے مخصوص انداز میں مکین و مکان تمہارے لیے کلام ضرور سنائیے گا. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ آپ کا ایک اچھا ہے. اور حاجی اظہر صاحب کی آمد مرحبا. سبحان اللہ. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے ان کا، یاسر بھائی ہیں. کہاں سے؟ گجر خان سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب سے سوال ہے کہ کیا جنازے سے پہلے میت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے
اس بارے میں کچھ بتائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے. مجھے بھی اس کا ایک اتفاق ہوا حضور. پہنچے کہیں پر اس طرح فوتگی پر تو کہتے ہیں نا بھائی دعا مانگے, اس طرح دعا کرو جی, تو وہ یوں پھر پڑھتے ہیں. تو میں نے بھی کہا بھائی دعا کریں بھائی. تو ادھر ایک بندے نے کہا کہ حالے دفنایا نہیں, حالے ٹھہر جاؤ, یعنی ابھی جو ہے وہ ان کو دفنایا نہیں ہے تو ابھی دعا نہ کریں. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی, علم کی کمی ہے کہ یہ سمجھنا کہ جنازے سے پہلے یا دفن سے پہلے دعا نہیں مانگ سکتے. یہ جنازے سے پہلے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے, انتقال سے پہلے بھی مانگی جا سکتی ہے, انتقال کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. دعا میں کہیں یہ ممانعت نہیں ہے, تو دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مرحبا. یہ ہیں جی کہاں سے, یہ میسج کہاں سے ہے؟ میسج ہے پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے, وہ آسان کر کے لکھ دیا کریں تاکہ میرے لیے پڑھنے میں آسانی ہو. یہ ہیں دیدار کے قابل ہیں کہاں چشم تمنا, یہ کلام سنائیے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حاجی اظہر صاحب سے ہمیں وہ بکریوں والا کوئی واقعہ یہ سناتے ہیں, وہ سنوائیں. وہ کون سا واقعہ حضور آپ سناتے ہیں؟ بکریوں والا واقعہ کو سناتے ہیں آپ, بکریوں والا؟ واللہ عالم کس طرف ان کا توجہ ہے. اب آپ یاد فرمائیں. جو بھی بہت سارے واقعات ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں, بہت ساری چیزیں ہیں. معبد والا واقعہ خاص طور پر آج کل وہ کئی جگہ پر مجھے کہتے ہیں, لیکن وہ طویل ہے, کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالی چلے گا پھر. ٹھیک ہے. آپ کتنے دن آئے سب یہاں پر؟ بدھ کو شاید واپسی ہو. بدھ کو واپسی ہے. ٹھیک ہے. وہ بخاری شریف کے اس میں شرکت کی نیت ہے بدھ کی صبح کو. واہ واہ واہ. تو وہ اس میں شرکت کر کے پھر انشاءاللہ تعالی ختم بخاری مدینہ. ٹھیک ہے جی, آپ سے میں انشاءاللہ سلسلے کے بعد ایک مشاورت کرتے ہیں انشاءاللہ. بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال بھی ہیں, سوال تھوڑی دیر میں لیتے ہیں. یہ ایک چیز پوچھ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو بعض لوگوں کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا پکا کے کسی غریب کے گھر میں بھیجتے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ ہے حضور؟ بہت فائدہ ہے. کسی بھی غریب کے گھر میں کھانا بھیجنا جی تو بہت بڑے اجر کا کام ہے, سبحان اللہ, ثواب کا کام ہے. باتیں وہی آئیں گی کہ نمود نہ ہو, دل آزاری والی بات نہ ہو, بعد میں احسان نہ جتایا جائے, دکھلاوا نہ ہو, ریاکاری نہ کرے. باقی یہ کہ کسی مسلمان کو یوں کھانا پہنچا دینا, یہ تو بہت سارے خیر کا مجموعہ ہے. اور یہ کھانا کھلانے پر تو حدیثیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, افضل ترین اعمال میں سے فرمایا گیا کھانا کھلانا. سبحان اللہ. تو جس کو مسئلہ یہ ہے جمعرات کو کھانا بھیج رہے تو بھئی اب جمعرات کو نہ بھیجیں, آپ بدھ کو بھیج لیں, بدھ کو نہیں بھیجنا تو منگل کو بھیج لیں, منگل کو نہیں بھیجنا پیر کو بھیج لیں, پیر کو نہیں بھیجنا تو اتوار کو بھیج لیں, اتوار کو نہیں بھیجنا تو ہفتے کو بھیج لیں, ہفتے کو نہیں بھیجنا تو جمعے کو بھیج لیں. انشاءاللہ اگر آپ کھانا کسی کو کھلائیں گے اس کا ثواب بہرحال ملے گا. کچھ فرمائشیں پوری کرتے ہیں, پھر نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا حاجی محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست مدنی گلدستہ ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں, وہ بھی شامل کریں گے, لیکن کچھ آپ کی فرمائشیں یہاں پوری کیے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر, پادشاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب, پادشاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب, دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر, دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت
دوزخ میرا بندہ ہو کر نہ ہو زندان یہ دوزخ میرا بندہ ہو کر خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور میرے پردہ میرے پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے تم پہ حسین و جمیل تم پہ قربان سب حسین و جمیل تم میں ایسا جمال رکھا ہے تم میں ایسا جمال رکھا ہے تیرا تیرا اعجاز سب کا مر جاتا پر تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ آپ کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں ایک سوال ہے کہ رکن شورا کو آپ اٹھ کر کیوں نہیں ملے اللہ اکبر جی میں بتا دیتا ہوں اصل میں جو ہے نا وہ میں نے بھی منع کر دیا تھا یہ لگا ہوتا ہے مائک لگے ہوتے ہیں سنیزر لگے ہوتے ہیں اور یہ پورا بڑی مطلب محنت سے لگایا جاتا ہے یہ اٹھتے تو یہ ساری چیزیں ہل جاتی ہیں مدنی چینل کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں تو یہ اس طرح ہے اور ویسے بھی یہ بڑے ہیں علم والے بھی ہیں اور ان کا اٹھنا بنتا بھی نہیں تھا اور ویسے بھی یہ اٹھنے کا مجھے لگا کہ اٹھنے لگے میں دور سے اشارہ کرتا آ رہا تھا اب اٹھیں گے کہ پوری یہ وہ سیٹنگ ایک دفعہ سے ہل جائے گی تو پھر فلیکسیبلٹی اگر ہوتی ہے تو بالکل اللہ تبارک و تعالی ہمارے اراکین شورا کو سلامت رکھے باکرامت رکھے جتنے اراکین شورا ہیں یہ الحمدللہ یہ ہمارے دل کا جو ہے وہ سرور ہیں ہماری آنکھوں کا نور ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو سلامت رکھے امیر سنت جنہیں کہیں کہ میرا ہر رکن شورا 14ویں رات کا چاند ہے تو جن کی امیر سنت یوں پذیرائی فرمائے جن کی امیر سنت یوں تعریف فرمائے جن کی امیر سنت یوں توصیف فرمائے جن سے امیر سنت یوں محبت فرمائے جن کو امیر اہل سنت جیسی مبارک ہستی جن کی تعریف فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائے تو ہم ان کی عزت کیوں نہ کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سے بچائے کہ ہم اس طرح بے ادبی والا معاملہ کریں اور ایک سعادت مند بندے کو تو بے ادب ہونا ہی نہیں چاہیے بے ادب تو جو بے ادب ہے وہ تو بیچارہ بھی اس کو پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے فلیکسیبلٹی اگر ہوتی اٹھنے کی تو میں ضرور اب پہلے یہ رہا ہے سلسلہ کہ میں الحمدللہ اٹھ کر استقبال کرتا ہوں چلیں بہرحال اس کو اگر محسوس فرمایا ہے کسی نے ہم اس کو بولو بھائی جی کتنا لوگ مدنی چینل کے ناظرین کتنا ڈیپلی دیکھتے ہیں ڈیپلی بھی دیکھتے ہیں غور بھی کرتے ہیں یہاں ایک اور مدنی پھول بھی عرض کر دوں یہاں تو میں نے اس کی وضاحت جو ہے وہ عرض کر دی ہے یاد رکھیں بدگمانی کرنے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کہنے والے نے بدگمانی کی ہے ایسی بات نہیں لیکن ایک چلتے چلتے ایک برسبیل تذکرہ ایک بات کر دوں بدگمانی کرنا یا اس طرح کی فضول جو افواہیں لوگ جو ہے وہ کسی کے بارے میں کریکٹر اسیسینیشن کی پھیلا رہے ہوتے ہیں ان بندوں کو ڈر جانا چاہیے
مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا یہ سور کی خون میں ہاتھ ڈالنے سے برا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ایک سور نجس العین، خون بھی دم مسفوح نجس العین ہے. تو کس طریقے سے اس کی شناعت کو بیان کیا ہے کہ مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ سور کے خون میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے سے زیادہ برا ہے. تو کبھی بھی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے کسی کی. میں یہ سوچ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، مجھے یوں نظر آ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. قبر میں جائیں گے تو قبر میں کیا ہوگا، قبر میں کون سا عذاب ہمیں ہوگا. ہم تو دنیا میں تو باتیں کر رہے ہیں، کبھی یہ بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور کریکٹر اسیسینیشن سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے. کبھی اس طرح کی کوئی افواہیں چلیں تو ان کی بھی پرواہ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اور ان کو آگے جو ہے وہ پھیلانا بھی نہیں چاہیے. مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. نگران پاکستان نظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالی کا زبردست مدنی گلدستہ ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. وہ مدنی گلدستہ شامل کیے لیتے ہیں اور یہ جو فرمائش تھی یہاں پر رکن شورا سے کلام سننا ہے، ان کی انداز میں میری نیت ہے کہ ہم آخر کے 20 منٹ جو ہے یہ رکن شورا کو دیں گے انشاءاللہ اور پھر یہ ہوں گے، مائک ہوگا اور آپ ہوں گے. بہرحال یہاں پر ابھی مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرات، کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا ایک سیگمنٹ عبادت گزار خواتین، اس کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں. فیضان امہات المؤمنین بہت پیاری کتاب ہے، اسلامی بہنوں کو یہ ضرور پڑھنی چاہیے. حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، مدر ہیں ہماری، والدہ ہیں ہماری. آپ کی عبادت کا علم کیا تھا؟ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2726 2726. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کے بعد ان کو ان کے حجرے میں دیکھا. یہ اپنی سجدہ گاہ میں تھی. چاشت کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لائے، اب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت سے یہیں بیٹھی ہوئی ہو جبکہ میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار پڑھے ہیں، اگر انہیں تمہاری سارے دن کی عبادت کے ساتھ وزن کیا جائے تو بھاری نکلیں. وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو غور کیجیے آپ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد دیکھا تو ام المؤمنین سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر اذکار کر رہی تھیں، اور چاشت کے وقت دیکھا، کافی دیر کے بعد تشریف لا کر دیکھا تو اس وقت بھی آپ ذکر و اذکار میں مشغول تھے. اللہ کرے ہمیں یہ نصیب ہو. یاد رکھیے اسلامی بہنوں کے لیے افضل ہے کہ فجر اول وقت میں پڑھیں. اگر یہ طلوع فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو وغیرہ کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، تہجد کی سعادت مل جائے گی. تہجد بے حساب جنت میں داخلہ کراتی ہے اللہ کی رحمت سے. اور پھر فجر اول وقت پڑھ لیں. اب قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، مرشد پاک کا شجرہ شریف پڑھیں، انشاءاللہ 2 جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتی رہتی تھیں، اور خوش نصیب ہیں جو اپنے رب عز و جل کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کی یاد کے لیے تو ہم دنیا میں آئے. سب سے افضل کلمہ کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. ہاں یہ دعا ہے.
अफजल दुआ है। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमान की तजदीद कर लिया करो। अर्ज की या रसूलल्लाह ईमान की तजदीद कैसे करें? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो। नमाज पढ़ी, जैसे सलाम फेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उठते बैठते चलते फिरते जब जब तवज्जो हो कलमा शरीफ पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ईमान की तजदीद हो जाएगी। और जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग उस पर हराम फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, दिल से कोई बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कलमा तैयबा पढ़ें। कलिमा तैयबा जो है ना, ये जन्नत की चाबी है। कलिमा तैयबा जो पढ़ता है उसकी इंशाअल्लाह मगफिरत कर दी जाएगी। दिन रात जो कलिमा तैयबा किसी वक्त भी पढ़ता है, उसके नामे अमाल से गुनाह मिटाकर नेकियां लिख दी जाती हैं। सुभान अल्लाह। बंदा सुभान अल्लाह कहता है ना, उसका मीजान का आधा पलड़ा नेकियों से माला माल हो जाता है। तो कलमा तैयबा की आदत डालें। हमने अभी सुना कि हमारी अम्मी जान सैयदतुना जुवैरिया रदियल्लाहु तआला अन्हा जिक्र अस्कार में मशगूल रहा करती थी, और हम मोबाइल में मशगूल रहे, हम दोस्तियों में मशगूल रहे। ये ठीक नहीं। अल्लाह ताला ने हमें बेकार बनाया? क्या हमने अल्लाह की तरफ फिरना नहीं है? सुनिए, पारा 18 सूरह मुमिनून की आयत नंबर 115 में हमें पैदा करने वाला, हमें दुनिया में भेजने वाला, हमें इंसानियत का शरफ अता करने वाला, हमें नेमतें देने वाला क्या फरमाता है? अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तो क्या ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं? तो हमने मरना है और अपनी करने का फल भुगतना है, कब्र में उतरना है। जन्नत का बाग भी होती है, कब्र जहन्नम का गड़ा भी होती है। क़यामत का दिन 50,000 साल का भी होगा और बंदा मोमिन पर ऐसे गुजरेगा जैसे नमाज का वक्त गुजरता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने करम से हमें इबादत की तौफीक दे। रजब में भी इबादत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अल्लाह करे हम मकसद हयात समझने में कामयाब हो जाएं। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुबह मेरी रहमतों से भरी। माशाअल्लाह, क्या बयान फरमाया है हादी शाह साहब ने। सुभान अल्लाह। और क्या खूब मदनी फूल अता फरमाए हैं। और जो शेर इन्होंने सुनाया है तो कमाली, मेरा यकीन माने दिल कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह उसी अंदाज में। सुभान अल्लाह। ये होती है मदनी चैनल के नाज़रीन एक बाअमल और एक खौफ खुदा और एक मुत्तकी बंदे की जो गुफ्तगू होती है उसका ये असर होता है कि वो जब बात दिल से जो होती है और अमल भी हो, तकवा भी हो, और फिर वो असर भी करती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला को सलामत रखे, उन पर अपनी रहमतों का साया रखे, और अल्लाह तबारक व ताला हमें दावत इस्लामी का मदनी काम करते हुए अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की भी तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। खालिद भाई, आप भी कुछ मदनी फूल अता फरमाएं ईसाल सवाब के हवाले से। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की ये हम पर भी अता है और उन लोगों पर भी अता है जो ईमान लाकर दुनिया से रुखसत हो गए, कि हम नेक अमल करके उनको इसका सवाब ईसाल करें तो वो पहुंच जाता है। जी।
لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایصال ثواب کرنے میں کئی سارے امور لازم قرار دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ہی ہوگا، جیسے اس کے علاوہ کو برا جانتے ہیں۔ صحیح۔ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفسیر صراط الجنان میں چند آیات اس ضمن میں تحریر فرمائی ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا کی آیات ہیں اور اس کے تحت تفسیر میں ایصال ثواب وغیرہ کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ ایک آیت کریمہ بیان فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا ایک انداز تھا کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے اور گھروں سے نکل جاتے تو پھر اگر کسی ضروری کام کی وجہ سے انہیں دوبارہ اپنے گھروں پر آنا ہوتا تو وہ کیا کرتے کہ گھر کے دروازے سے نہیں آتے بلکہ پچھلی دیوار توڑ کر اس سے داخل ہوا کرتے تھے۔ آیت کریمہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں گھر کی پچھلی جانب سے داخل ہوا جائے، ولکن البر من اتقى، سبحان اللہ، نیکی تو یہ ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ یہاں دیکھیں رب العالمین جل وعلا نے اس کام سے منع کیا جو لوگ اپنے اوپر لازم قرار دیتے تھے، اور پھر وہ کام ایسا تھا جس کی پابندی اللہ رب العالمین جل وعلا نے نہیں لگائی کہ اس کام کو اس کنڈیشن میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ اس کو اپنے آپ پر تقوی شمار کرتے تھے، تو رب العالمین جل وعلا نے اس کو منع کیا اور ارشاد فرمایا کہ تقوی یہ نہیں ہے بلکہ تقوی تو یہ ہے کہ بندہ دل سے پرہیزگاری کو اختیار کرے۔ گھر کی پیچھے جانب سے گھر میں داخل ہونے میں کیا تقوی ہے؟ فرمایا اس آیت میں وہ لوگ غور کریں جو ایصال ثواب وغیرہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت سی چیزوں کو مخصوص کر لیتے ہیں، جیسے ایک عام رواج ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت مخصوص کر لیتے ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو درست نہیں کہتے، یا کچھ چیزیں ایسی ایڈ کر لیتے ہیں، جیسے اب ایک کنڈے کی فاتحہ آ رہی ہے، اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک عالم صاحب سے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ لوگ کنڈے کرتے ہیں، کیا کنڈے کرنا جائز ہے؟ ارشاد فرمایا کنڈے کھانا جائز ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا بھائی کیوں جائز نہیں ہے؟ کہا کنڈا نا مٹی کا برتن ہوتا ہے، اسے نہیں کھایا جائے، جو کنڈے کے اندر ہے اس کو کھا لیا جائے۔ تو اسی طرح ایک بات سوال کرنے والا بھی کہتا نا جی، کبھی وہ کہتا حضور میں نے ظرف کہہ کے مظروف مراد لیا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ جی ہاں، لیکن اگر اس طرح سے جواب دیا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے کہ کیوں منع کر دیا، تو بالکل توجہ ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، تو اسی طرح کنڈے کے حوالے سے یہ کہ کنڈے آسمان کے نیچے نہیں لانے چاہیے، کھلی جگہ پر نہیں لانے چاہیے۔ ایصال ثواب ایک بابرکت چیز ہے، اس میں اس طرح کی چیزوں کو ایڈ نہ کیا جائے۔ ہاں اس طرح کی چیزیں جو اگر خدا نہ خواستہ لوگ لازم قرار دے دیتے ہیں تو اس کو منع کیا جائے، ایصال ثواب سے منع نہ کیا جائے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اللہ کریم کی طرف سے نور ہدایت پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جس کا دل تنگ ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت اور بربادی ان کے لیے ہے کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی وجہ سے یا یاد نہ کرنے کی وجہ سے اس کو سخت ہو گئے ہیں۔ ایصال ثواب میں ہم دیکھیں سلمان بھائی تو مسلمان جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، رب العالمین جل وعلا کو یاد کرتے ہیں، اور اس کو رب العالمین جل وعلا کو یاد کرنا یہی تو بندے کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا، اور پھر اگر اس کا ایصال ثواب کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے، کیا برائی ہے؟ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت نے اتیان الارواح ایک رسالہ تحریر فرمایا کہ روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں، اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جزیہ نقل فرمایا۔ جزیہ یہ ہے کہ میت کے دنیا سے جانے کے بعد 7 دن تک اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے۔ پھر فرمایا میت کی طرف سے صدقہ اس لیے نفع بخش ہوتا ہے، صدقہ کیا جائے کیونکہ یہ نفع بخش ہوتا ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہ اس کے لیے ایصال ثواب کی صورت ہے اور اس میں کسی اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں۔ مدینہ مرحبا، سبحان اللہ، ایصال ثواب کرنا چاہیے جی، اور کرنے والے خوش نصیب ہیں اور اس کی برکات بھی ہیں۔ کیا برکات ہیں عابد بھائی ارشاد؟ اللہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
शेख अकबर, जिनको आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदुल मुकश्शिफीन फरमाया, अल्लाह यानी कश्फ करने वाले जितने भी उनके सबके सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान। वो इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं इख्तिसार के साथ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो एक दावत में गए, हाजिर थे दावत में, और वहाँ पर लोग मौजूद थे। तो कहते हैं कि वहाँ पर एक नौजवान था जो यक एकदम वो रोने लगा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्यों रोने लगा है। कहते हैं कि मैंने पहले एक हदीस पाक पढ़ रखी थी कि जो कोई 70,000 मरतबा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुराद ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ ले और उसका सवाब किसी मरहूम को पहुंचा दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस मरहूम को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने हदीस पाक पढ़ रखी थी, लेकिन मेरे ये था कि ये हदीस पाक सही है कि नहीं है, आज़ू रिवायत के और इस तरह, तो मेरे जहन में कुछ सवाल थे इस हवाले से। लेकिन मैंने हदीस पाक पढ़ी थी और मैंने वजीफ़ा भी पढ़ लिया था 70,000 बार ये कलमा तय्यबा। कहते हैं मैं वहाँ दावत में मौजूद था, वहाँ एक बच्चा यकायक रोने लगा, नौजवान। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि मेरी वालदा जो फौत हो चुकी हैं उसे फरिश्ते सूए जहन्नम लिए जा रहे हैं, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ। कहते हैं मैंने दिल ही दिल में ये ख्याल किया, या अल्लाह, जो मैंने 70,000 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ा है, मैंने इसका सवाब इस बच्चे की माँ को पहुँचाया। कहते हैं मैंने ये नियत की, जैसे ही मैंने सवाब पहुँचाया यक बच्चा मुस्कराया। बच्चा मुस्कराया, मैंने कहा बच्चे अभी तो रो रहे थे और अभी मुस्कुरा रहे हो, ये कैसे? कहने लगे अब फरिश्ते मेरी माँ को सूए जन्नत ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैंने इस हदीस पाक के ये सही है, इस हदीस पाक की सेहत को बच्चे के कश्फ से जाना और बच्चे का कश्फ दुरुस्त है इसको हदीस पाक से जाना। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा मलिकुल उलमा के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त रिसाला जो है वो तहरीर फरमाया है इसाले सवाब के हवाले से, और उसमें भी बहुत सारे मदनी फूलों को बयान फरमाया है, बहुत सारी रिवायात को बयान फरमाया है। और आबिद भाई के पास भी एक रिसाला है, आबिद भाई दिखा रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, ये आप भी दिखा दें हुज़ूर। ये है अमीर सुन्नत का रिसाला है जी, फातिहा और इसाले सवाब का तरीका, ठीक है। इस रिसाले का मुताला फरमाएं। और ये रिसाला नमाज के अहकाम किताब के अंदर भी है, इसको हासिल किया जा सकता है। दावत इस्लामी की इशाअत इदारे मकतबतुल मदीना से हासिल फरमाएं, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और दावत इस्लामी की वेबसाइट दावत इस्लामी से भी इसको हासिल किया जा सकता है। हमारी मजलिस IT ने एक बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ये है जी इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी, ये एप्लीकेशन है। इससे भी आप जो है वो अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ से भी आप काफ़ी सारी किताबें हासिल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मजलिस IT की एक ज़बरदस्त काविश है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी दुनिया की तकरीबन 37 ज़बानों में 37 लैंग्वेजेस हैं जिनमें लिटरेचर जो है वो पब्लिश हो रहा है, किताबें शाया हो रही हैं दुनिया की 37 ज़बानों में। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद है। अरबी में आपको चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में किताबें, चाइनीज़ में चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आप हासिल कर सकते हैं। महानामा फ़ैज़ान मदीना, जी हाँ, ये भी आप ये ई बुक लाइब्रेरी जो है इसके ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी दावत इस्लामी की मजलिस IT की एक ज़बरदस्त काविश है। इसके अलावा हमारी मजलिस IT का एक और भी शाहकार है, और उसका मद्दी गुलस्सा दिखाना है आपको, आगे दिखाते हैं जी। जब तक आपको मद्दी गुलस्सा हम दिखा रहे हैं तब तक एक सवाल है, इसको हम शामिल कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी सलमान भाई, हाजी अजहर साहब की माशाल्लाह क्या ही बात है, आज सिलसिले में आए हैं, रौनक में इजाफा हो गया। बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये कह रहे हैं कि हाजी अजहर साहब से ये बताएं कि ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो न्याज है या इसाले सवाब है, ये 15 रजब को ही क्यों करते हैं? क्या किसी और दिन करने को गलत समझते हैं? क्या फरमाएंगे हुज़ूर? इसाले सवाब तो जब भी जिस दिन भी करेंगे तो उसकी बरकतें हैं, वो अच्छा काम है, अपनी जगह पर दुरुस्त ही रहेगा। लेकिन ख़ास चूँकि इनका यौम विसाल है 15 रजब, और ख़ास जो विसाल का दिन होता है, उर्स पाक का दिन होता है, उस दिन जो है वो बरक़ात बढ़ जाती हैं। तो यूँ 15 रजबुल मुरज्जब
حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو ان کے عرس پاک کے موقع پر، ان کے یوم وصال پر ان کے ایصال ثواب کا جو اہتمام ہے وہ کیا جاتا ہے۔ 22 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو 22 رجب المرجب کو ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایصال ثواب اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب سال کے کسی بھی دن کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، ہاں خاص ان کے یوم وصال پر 15 رجب کو بھی کرنا چاہیے۔ جی مدنی گلدستہ جو دکھانا تھا آپ کو مجلس IT کے حوالے سے دکھاتے ہیں۔ جی اینڈرائیڈ موبائل پر القرآن ایپلیکیشن سے تلاوت قرآن اور تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے نیو فیچرز کا تعارف، لاسٹ ریڈنگ آپشن، اس آپشن پر جائیے اور کلک کیجئے۔ یہ آپشن آپ کو یاد کروائے گا کہ کل آپ نے کہاں تک مطالعہ کیا تھا۔ گو ٹو سورہ اینڈ پارا، بغیر کسی تکلف کے قرآن کے آپشن میں گو ٹو سورہ اینڈ پارا پر جا کر سورت یا پارا پڑھیے اور تفسیر میں سورت اور آیت کا انتخاب کیجئے۔ شیئر فل پیج کے آپشن سے آیت وائز مکمل تفسیر دوسروں کو بھی شیئر کیجئے۔ یہ ایپ اینڈرائیڈ اینڈ iOS پر موجود ہے اور نئے آپشن صرف اینڈرائیڈ موبائل صارفین کے لیے ہیں۔ پیشکش مجلس IT دعوت اسلامی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، زبردست اپلیکیشن ہے، اور میرے پاس تو پہلے ہی پیج پر یہ ہے الحمدللہ، القرآن ٹرانسلیشن، بہت زبردست اپلیکیشن ہے، اور قبلہ نگران شورا کے استعمال میں بھی یہ کافی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، اس کے درست استعمال کی کوشش فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات ملیں گی۔ وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، میں نے کہا تھا آخری کے 20 منٹ یہ ہم انشاءاللہ رکن شورا کو دیں گے، اور گھڑی کہہ رہی ہے کہ آخری 18 منٹ جو ہے ابھی بہرحال ہمارے پاس باقی ہیں۔ حضور لوگ کلام کی فرمائش کرتے ہیں، یا ضیاء کوٹ سے ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں رکن شورا کا کلام سنوائیں، یہ ایک اور گجرا والا سے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رکن شورا سے کلام سنوا دیں بھائی جان۔ جی حضور کلام سنائیں، مائک ہے، رکن شورا ہیں اور مائک ہے اور ناظرین ہیں، مدنی چینل ہے۔ جی حضور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ لیتا ہوں، پھر ہمارے موضوع کی کچھ باتیں ابھی ہیں مزید، بعض کا تو ٹائم رہ جاتا ہے، اور میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے والے آپ کے کلام ہیں، پڑھتے رہنا چاہیے۔ مشہور زمانہ کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جس کو پڑھتے سنتے ایک عجیب قسم کا لطف آتا ہے، اور بہت ساری روایتیں، بہت ساری آیتیں، بہت ساری جو ہے وہ حکایتیں، ان کو یوں سمجھے کہ آپ نے وہ پرویا ہوا ہے ان اشعار کے اندر۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہم رجب المرجب میں خاص طور پہ معراج کے موقع پر پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پھر سورہ نجم میں فرمایا، ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس میں آگے چل کے ارشاد ہوتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور یہاں فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحا، تا بھی دیا چھپا بھی لیا، وہی ہوئی ہے خاص اور چھپا بھی لیا کہ ہوا کیا ہے۔ اب یہاں پر لفظ عبد بیان کیا، وہاں بھی عبد یہاں بھی عبد۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں غور تو کرو، جس محبوب کی عبدیت اتنی اعلیٰ ہے اس کی رسالت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت ساری چیزوں کے اس میں ذکر کیا، کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان
تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سمک و سمک سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن میں سمن میں پھبن میں دلہن، سزائے مہن ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، وہ دور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، فاؤہا الی عبدہ ما اوہا، نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے۔ تفسیر احمدیہ میں اس کے تحت لکھا ہے تکلم معہو 90,000 حکایتاً اسرارا و احکاما و اخبارا، 90,000 باتیں ہوئی تھی، اس میں کچھ راز تھے، کچھ خبریں تھی، کچھ احکام تھے، نہ عرش بری نہ روح امی نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ شام و سحر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ آقا کی شان یہ ہے کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، یہ فیض دیے، وجود کیے، یہ نام لیے، زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم کے بادل صحابہ کرم روانہ کیے، یہ آب نعم نعمت کا پانی، یہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بداں تمہارے لیے، صبا وہ چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے، یہ دن ہو بھلے لوا کے تلے، ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور کبھی کہتے ہیں کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور، فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے، عرش بری تیرا محرم راز ہے، روح امی تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے، خدا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، محبوب کا حسن ہے نا، کہتے شب رخ دن ہے یا مشکل رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہوں کیا حضور کے حسن کو کہ آپ کا چہرہ دن ہے رات ہے، دن کا سورج ہے رات کا چاند ہے، لیکن سورج تو ڈوب جاتا ہے، محبوب آپ تو ڈوبنے کے لیے نہیں آئے، چاند تو ماند پڑ جاتا ہے یا اس پہ داغ آ جاتا ہے، محبوب کے چہرے کو تو اس قدر نورانی بنایا ہے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، اور حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور کیسی امید ہے، کہتے ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمیں عطا کرے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار عطا کرے، اور ان کی الفت میں اللہ تعالیٰ میں جینا مرنا نصیب کرے۔ میں یہ پڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں وہ روایت آ رہی، جو موضوع چل رہا ہے نا، میں آیا ہوں تو مجھے موضوع یہاں بیٹھ کے پتا چلا ہے، لیکن میں ابھی یہ کلام پڑھ رہا تھا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت مجھے یاد آ رہی تھی، ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں۔ قربانی کے موقع پر آپ اپنی امت کی طرف سے قربانی کریں اور کہیں کہ جو نہ کر سکا یہ اس کی طرف سے،
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، اپنی امت کی طرف سے قربانی کریں۔ اب یہ ابھی امت کے وہ لوگ جو آئے بھی نہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے۔ اور مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ بھی 2 قربانیاں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے میں اپنے آقا کی طرف سے قربانی صلی اللہ۔ تو یہ ایصال ثواب یہ کرنا یہ صحابہ اکرام کا معمول رہا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اور پھر امت کو بھی چاہیے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی کرے اور ان کی بارگاہ میں اپنی جو ہے وہ اچھائیاں، اپنی نیکیاں، اچھے کام کر کے ان کا تحفہ پیش کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فرمائش بھی پوری ہوئی اور آپ نے ماشاءاللہ رکن شورا سے جو ہے وہ کلام بھی سنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں نے ایک بات ابتدا میں کہی تھی، اسی کی طرف آتے ہیں اور سلسلہ بھی ظاہر سی بات ابھی اختتام پذیر ہے، 10:10 پہ سلسلہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا غور کیجئے گا کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی یا نہیں کرے گی۔ مجھے مدنی چینل کے ناظرین ایک اتفاق ہوا، کئی اس طرح کے اتفاق ہوتے رہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہیں امامت وغیرہ کرتے ہیں یا اس طرح مذہبی افراد ہوتے ہیں۔ عابد بھائی، خالد بھائی، فضیل شاہ صاحب بھی ہیں، رکن شورا بھی ہیں، نعیم بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب بھی ہیں، تو یہ ہوگا ایک اتفاق۔ وقار بھائی بھی امام ہیں ماشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کو ایصال ثواب کر دیں۔ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ اولاد ایصال ثواب مطلب خود کیوں نہیں کرتی، ہم خود کیوں نہیں ایصال ثواب کرتے؟ ہم یہ اس طرح سے لوگوں کو جمع کرنا، قرآن کریم پڑھنا پڑھانا اور یہ سارا اہتمام کرنا، اجتماعی ذکر و نعت کرنا یقیناً سعادت مندی کی بات ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن کیا میں 1 گھنٹے کے لیے ایصال ثواب اپنے والدین کو کر رہا ہوں اور اس کے بعد پورا سال کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس پر حضور کیا فرمائیں گے آپ کہ ہماری اولاد مطلب کیا کرے گی کل کو ہمارا؟ آپ یقین مانے ہے سب، ایک بنگلو ایریا تھا، کروڑوں کے بنگلے اس علاقے میں، ویلیو جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ہے۔ ہم وہاں پر پہنچے تو غسل میت دینے کے لیے وہ جو اس کے بیٹے تھے وہ اپنے باپ کی میت کو ہاتھ میں لگا رہے تھے۔ ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے بھائی، ڈر لگ رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا، میں کہ باپ بیچارہ ساری زندگی کما کروڑوں روپے کا گھر بنا گیا اور آج دیکھو یہ اولاد مطلب مرنے کے بعد ہاتھ ہی نہیں لگا رہی، اس لیے میت دینا تو دور کی بات ہے۔ وہ ایک پوسٹ پڑھی تھی میں نے کہ انگلش تو اتنی پڑھ گئے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کو پڑھا دیں اور دین اتنا بھی نہ سیکھ سکا کہ باپ کا جنازہ کم از کم پڑھا دیں۔ کیا فرمائیں گے؟ ساری بات ہے، کم نصیبی ہے ایک ماں باپ کے لیے کہ اس کی اولاد اس کے لیے کوئی مطلب ہے کہ ایسا اہتمام بھی نہ کر سکے یا ان کے لیے ثواب کا یا برکت کا ذریعہ نہ بن سکے۔ تو ساری زندگی کیا کیا، ہم یہ سوچتے کہ اولاد کو کچھ بنا جائیں، کچھ بنا جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ اولاد کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ ان کو صرف دنیا ہی دنیا کے رستے پہ نہیں بلکہ دین بھی پڑھائیں، سنتیں بھی سکھائیں اور ایسے ماحول میں ان کو رکھیں کہ جہاں پر ان کے دل میں عشق رسول بڑھے، ان کے دل میں دین کی، علم کی محبت بڑھے، جو ہمارے لیے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد فائدے کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے جو ہے وہ اذیت کا باعث نہ بنے۔ کیونکہ اولاد کے معمولات جو ہیں یہ ماں باپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اب یہ کس رستے پر ان کو چلا کر گئے، کیا ان کی تربیت کر کے گئے، ان کو ایسوں کی صحبت میں بٹھائیں جہاں عشق رسول بھی ملے اور ان کو جو ہے وہ علم دین بھی ملے اور ماں باپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور ایک بات ہمارے خالد بھائی نے کی تھی کہ جو لوگ جو ہے وہ ایصال ثواب کے معاملات میں کئی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ مخصوص کر کے اسی دن یا اسی ٹائم یا اسی کھانے کے یا اسی طرح سے کرنا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جناب نہیں ہونا چاہیے، کل تیجا ساتہ 10واں 40واں یا کچھ بھی نام رکھیں، اصل میں ہے یہ ایصال ثواب۔ اب دوسرے دن کریں، آپ 7ویں دن کرتے ہیں، آپ روز کرتے ہیں، لیکن ہے ایصال ثواب۔ میں جو یہاں بھی موضوع میں سمجھ پایا ہوں، اس کے بنیادی 3 مقاصد ہیں کسی بھی مرنے والے کے انتقال کے بعد اب کوئی بھی اہتمام کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل مرنے والے کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت، سیکنڈ ہے استغفار اور ایصال ثواب کی صورت میں دعا، اور تیسرا بنیادی مقصد ہے فکر آخرت، اپنی موت کی یاد
کہ یہاں ہم کسی کے لیے آج دعا کر رہے ہیں، کل ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، ہم کیا اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اپنے لیے بنا کے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ قرآن پڑھنے سے کوئی بھی شے ایسی نہیں ہو جاتی کہ اس کو اب کھانا چھوڑ دیں گے، یہ قرآن پڑھا گیا ہے، ختم پڑھا گیا، معاذ اللہ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے گھاٹا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 119 ہے غالباً، فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہے تمہیں نہیں کھاتے اسے جس پر اللہ کا نام پڑھ دیا جاتا ہے، ایسی بات وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ بیان کر چکا ہے جو تم پر حرام کیا ہے۔ ایسی بات تو اب اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اب کوئی اپنی سوچ سے کہے نہیں جی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، نہ کھاؤ، نہیں یہ جائز، دعا یا اصال ثواب یا ختم یا یہ اس کو اللہ نے حرام نہیں کیا، قرآن پڑھنے کو، دعا مانگنے کو، جمع ہو کے دعا کرنے کو، اصال ثواب کرنے کو، بلکہ اس کے تو فضائل اور اس کے جو ہے وہ اہمیت اور اس کی جو ہے وہ افادیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا جب کچھ قرآن پڑھا جائے تو کھانا بابرکت اور ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ذکر کی برکت سے وہ ہے اس میں شفا بھی اور رحمت بھی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ کریں، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی صدقہ جاریہ ہوگی۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں رکن مرکزی مجلس شورا حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی، کتنی مصروفیت ہے، لیکن پھر بھی ان کا ہم معمول سنتے ہی رہتے ہیں، دیکھتے۔ ابھی کل بھی میں نے دیکھا ہے، ایک پوسٹ دیکھی ہے، اس پہ لکھا تھا کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہوں، اور کہہ رہے تھے کہ میری والدہ کے لیے آپ اصال ثواب کریں۔ تو یہ ایک بیٹا زندہ مثال جو سوشل میڈیا پر ہیں، انہوں نے بھی کئی دفعہ یہ دیکھا ہوگا، زندہ مثال موجود ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے اصال ثواب کرے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے، اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، اولاد اصال ثواب کرے گی، اور اللہ ہماری اولاد کو اصال ثواب کرنے والا بنائے اور اس قابل بھی بنائے۔ وقت اختتام پذیر ہے، تقریباً 2 منٹ باقی ہیں۔ نعیم بھائی سے صلاۃ والسلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ گردن کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ گردن کروڑوں درود و سلام، دور رہے ندم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، تم پہ گردن کروڑوں درود و سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے کہتے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن